कर उतार दर। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तथ्यात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। कराची में दहशत गर्दी का मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं हुआ है, इसकी याद दहानी अक्सर होती रहती है, और कराची में फ़िरका वाराना दहशत गर्दी का खात्मा नहीं हुआ है, इसकी याद दहानी कराची वालों को पिछले 3 हफ्तों से मुसलसल कराई जा रही है। आज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फ़िरका वाराना दहशत गर्दी के आधे घंटे के दौरान 3 वाक़यात हुए हैं, जिनमें 6 अफराद की टारगेट किलिंग की गई है। कराची में टारगेटेड किलिंग के ये वाक़यात का तवील अरसे के बाद से हुए हैं, मगर फ़िरका वाराना दहशत गर्दी की हालिया लहर में ये ताज़ा तरीन वाक़यात हैं। 3 मकामात पर आज टारगेटेड किलिंग की गई। कराची के इलाके शफीक मोड़ के करीब जो फायरिंग हुई उसमें 3 अफराद जाबाक हुए। इनका ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से बताया गया। मक़तूलून अहले सुन्नत वल जमात कहती है उसके कारकुन थे और नागन चौरंगी पे तहफ़्फ़ुज़े हरमैन रैली में शिरकत के बाद वापस आ रहे थे जब उनकी टारगेटेड किलिंग की गई। फायरिंग का दूसरा वाक़या पटेल पाड़ा में हुआ, जहाँ पर नमाज जुमा के बाद मस्जिद से निकलने वाले तबलीगी जमात के ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद के सरों पर गोलियाँ मारी गई, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही दम तोड़ गए। टारगेटेड किलिंग का तीसरा वाक़या आज इन्हीं औकात में हैदरी के इलाके में हुआ, जब मस्जिद के पेश इमाम शफीकुर रहमान ज़ख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे, जबकि बाकी 2 ज़ख्मियों की हालत नाजुक बताई गई है। ये वाक़यात तो इस हफ्ते के हैं, लेकिन पिछले हफ्ते नाज़िमाबाद नंबर 4 में एक घर में मजलिस हो रही थी, जब नामालूम अफराद ने मोटरसाइकिलों पर सवार अफराद ने फायरिंग की थी, जिससे 2 सगे भाइयों समेत एक ही ख़ानदान के 5 अफराद जाँ बहक हो गए थे। जो टारगेटेड किलिंग और फ़िरका वाराना दहशत गर्दी का एक बहुत बड़ा वाक़या था जो गुज़श्ता हफ्ते हुआ था, और उससे पहले हफ्ते लियाकताबाद FC एरिया में इमाम बारगाह के बाहर क्रैकर हमला हुआ था, जिसमें 13 साला लड़का जाँ बहक हुआ था, जबकि ख़वातीन और बच्चों समेत 8 अफराद ज़ख्मी हो गए थे। मजमूई तौर पर ये वाज़े नज़र आता है कि कराची में फ़िरका वाराना दहशत गर्दी के ताबड़तोड़ वाक़यात हो रहे हैं, और फ़िलहाल पुलिस, रेंजर्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ इन दहशत गर्द गिरोह की तलाश में फ़िलहाल उनको कामयाबी नहीं हुई है, जो कराची के अमन व अमान को, कराची में एक बेहतर माहौल के जो एक तासुर है, जो कि एक हकीकत भी है, उसको ख़राब कर रहे हैं। और ये हालिया वाक़यात ख़ास तौर पे आज आधे घंटे के 3 वाक़यात जो हैं वो यकीनी तौर पे इंतहाई परेशान कुन हैं। इस पर हम बात करते हैं, और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट तहा उबैदी। शुक्रिया तहा उबैदी। ये बताइएगा कि पुलिस क्या कह रही है, ये जो आज के 3 वाक़यात हैं, क्या इनका गुज़श्ता हफ्ते नाज़िमाबाद में होने वाली दहशत गर्दी के वाक़े से कोई ताल्लुक़ है, जिसमें 5 अफराद एक मजलिस से निकलते हुए या मजलिस की मौजूदगी में उनको निशाना बनाया गया था? जी कामरान साहब, बिल्कुल कड़ियाँ मिलाने की कोशिश की जा रही है। आज भी कराची शहर में फ़िरका वाराना टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ है। 3 मुकामात पर ये फ़िरका वाराना टारगेट किलिंग की गई है। सबसे पहले पटेल पाड़ा के इलाके में ये मैंने बताया है। ये बताइए कि पुलिस क्या कह रही है, पुलिस इस सिलसिले में क्या कह रही है, इसका पिछले वाक़े से क्या ताल्लुक है, और जो दहशत गर्दी और फ़िरका वाराना दहशत गर्दी शहर में हो रही है, इसके बारे में वो क्या कह रही है, कौन से गिरोह है जो ऑपरेट कर रहे हैं? कामरान साहब, स्लीपर सेल का जो हैं कराची में वो एकदम एक्टिव हुए हैं। कराची में जो 3 वाक़यात आज हुए हैं उसमें मुमासलत पाई जाती है। 2 मोटरसाइकिलों पर 4 मुसल्लह मुल्ज़िमान ने फायरिंग की, और तीनों वाक़यात में वही मुमासलत पाई गई है। 9mm हथियार का इस्तेमाल किया गया है। जो खोल है उसको फोरेंसिक लैब भेजा गया, और जो माजी में कराची में फ़िरका वाराना टारगेट किलिंग हुई है, जिसकी CCTV फुटेज भी कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास है, उसमें भी देखा जा रहा है कि मुमासलत है। आज के जो 3 वाक़यात हुए हैं उसमें, और नाज़िमाबाद में जो वाक़या रोनमा हुआ उसमें जो टारगेट किलर्स का तरीक़ेकार है वो बिल्कुल सेम तरीक़ेकार है। उसमें भी मोटरसाइकिल पर टारगेट किलर्स ने हिट किया है एक मजहबी जमात के कारकुनों को, और आज भी जो वाक़यात रोनमा हुए उसमें भी तरीक़ेकार बिल्कुल सेम था। जो पुलिस हुक्काम मौके पर पहुंचे थे, जो तफ्तीशी हुक्काम पहुंचे थे, उनसे हमने यही पूछा था, और उनका ये कहना था कि आज जो 3 वाक़यात हुए, खास तौर पे पटेल पाड़ा और शफीक मोड़ पे जो फायरिंग का वाक़या हुआ है, उन दोनों वाक़यात में मुमासलत है। उन दोनों वाक़यात में 2 मोटरसाइकिलों पर 4 मुसल्लह मुल्ज़िमान ने फायरिंग की, और ख़ास तौर पर सर को हिट किया गया है। जो शफीक मोड़ पे वाक़या हुआ जिसमें 3 अफराद को कत्ल किया गया, उनके भी सरों पे गोलियां मारी गई हैं, और जो पटेल पाड़ा पे फायरिंग का वाक़या रोनमा हुआ उसमें भी जो तबलीगी जमात के कारकुन थे उनके सरों पे गोलियां मारी गई हैं। जी तहा, एक और वाक़या भी हुआ है, ये लियारी से भी इत्तलात है कि वहाँ पर कोई क्रैकर हमला हुआ है, कोई ग्रेनेड फेंका गया है,
اور اس میں بھی کافی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے ہیں، اس کے بارے میں کیا معلومات ہے؟ جی بالکل، سول اسپتال میں ہی میں موجود ہوں. یہاں پر 15 زخمیوں کو لایا گیا ہے، جس میں 2 خواتین اور خاص طور پر 10 بچے شامل ہیں جو کہ کریکر حملے سے متاثر ہوئے ہیں، اور یہاں پر 3 افراد شدید زخمی ہیں. پولیس حکام جو یہاں پر موجود ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک دکان پر دستی بم حملہ کیا گیا جس کے باہر بچے اور خواتین موجود تھیں. موٹر سائیکل سواروں نے یہ دستی بم حملہ کیا اور اس کے نتیجے میں 2 خواتین سمیت 15 افراد زخمی ہوئے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. طہا عبیدی ہمارے ساتھ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کراچی میں آج دہشت گردی کے 3 واقعات آدھے گھنٹے کے دوران ہوئے جو کہ فرقہ وارانہ دہشت گردی کے واقعات تھے. پھر علیحدہ واقعہ ہوا ہے لیاری کے علاقے میں جہاں پہ دستی بم پھینکا گیا ہے اور جس میں 18 لوگ زخمی ہوئے ہیں، 3 اس میں شدید زخمی ہیں. پچھلے 3 ہفتوں سے اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں. ٹارگیٹڈ کلنگ میں بھی اضافہ ہوا ہے اور یہ تمام واقعات عمومی طور پہ ان کا تعلق فرقہ وارانہ دہشت گردی سے ہے. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے. کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سانحہ گڈانی میں ایک یہ بہت بڑا ٹریجڈی ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہلاکتیں 20 نہیں بلکہ 20 ہوئی ہیں، اور کل ہی ہم نے آپ کے سامنے انکشاف کیا تھا کہ یہ ایک بھرپور مجرمانہ غفلت کا واقعہ ہے. آج باقاعدہ اعلیٰ ترین سطح پر وفاقی حکومت کی جانب سے ان دونوں معلومات کی تصدیق کی گئی ہے. اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. منگل کو کراچی سے قریب گڈانی کی بندرگاہ پر جو کہ دراصل بلوچستان میں ہے اور جہاں پر پاکستان کی سب سے بڑی اور واحد شپ بریکنگ انڈسٹری ہے، وہاں پہ ایک بہت بڑا سانحہ ہوا تھا جب شپ بریکنگ کے دوران ایک بڑی آگ لگ گئی تھی اور جس میں اطلاعات کے مطابق، سرکاری اطلاعات کے مطابق 20 سے زائد لوگوں کی ہلاکت ہوئی تھی. یہ بڑا سانحہ، اس کی آواز اور اس کی گونج اس لیے میڈیا میں اور عوام میں عام طور پہ نہیں سنی گئی کیونکہ اس وقت میڈیا کی اور سیاستدانوں کی تمام توجہ اس دھرنے کی جانب تھی. 2 نومبر کے اس اسلام آباد بند کرنے کی دھمکی کی جانب تھی جو کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے دیا ہوا تھا. اور منگل اور بدھ کو جب یہ بہت بڑا سانحہ ظہور پذیر ہوا، اس کی تفصیلات سامنے آئی مگر اس پر فوکس نہیں ہو سکا میڈیا کا. کل ہم نے اپنے اس پروگرام میں انکشاف کیا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے. ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اس میں 20 نہیں بلکہ 20 ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ بھرپور مجرمانہ غفلت کا واقعہ ہے. یہ اب اطلاعات کے مطابق یہ اب ہلاک ہونے والوں کی سرکاری تعداد 20 سے بڑھ کے 22 ہو گئی ہے، لیکن ہم اپنی اس بات پر قائم ہیں کہ ہلاکتیں 20 یا 22 نہیں بلکہ 20 ہوئی ہیں، اور یہ مجرمانہ غفلت کا ایک بڑا واقعہ ہے. پاکستان کی سیاسی قیادت کی اس جانب توجہ نہیں ہے. وفاقی حکومت نے اور وفاقی کابینہ نے اس سلسلے میں کارروائی کی تھی جس کے نتیجے میں کل وفاقی کابینہ کے وزیر جناب حاصل بزنجو جو پورٹس اینڈ شپنگ کے وزیر ہیں، بلوچستان سے تعلق ہے، خاص طور پر گڈانی گئے تھے. اس کے علاوہ آج وزیر اعظم کی ہدایت پر ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی گڈانی گیا ہے جو اس معاملے کا جائزہ لے رہا ہے، اور کل ہی پہلی بار بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سردار ثناء اللہ زہری بھی گڈانی گئے تھے. گڈانی کے اس سانحے پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے وفاقی وزیر پورٹس اینڈ شپنگ جناب حاصل بزنجو. بہت بہت شکریہ بزنجو صاحب. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کل ہم گڈانی میں جو ہم نے تحقیقات کی اس کے نتیجے میں یہ بات بالکل کھل کے سامنے آ رہی ہے. ہمارے سامنے بہت سارے لوگ آئے جن کی بات سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہ ہلاک جو لوگ ہوئے ہیں اس واقعے میں یہ 20 یا 22 نہیں ہیں، یہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے. 20 لوگ اس وقت لاپتہ ہیں اور خدشہ یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہیں. آپ کی کیا معلومات ہے؟ میں اس فگر کو ڈینائی اس لیے نہیں کرتا کہ اب جو نکلے ہیں زخمی جو ہے وہ 40 کے قریب ہیں، اب تو 22 پہ آ گئی ہے ڈیتھ ٹول، مگر کیونکہ انٹری ہوئی نہیں ہے، کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کون سا لیبر گیا ہے کون سا نہیں گیا ہے. اب ہم نے ان کے جو یونینز ہیں ان سب کو لگایا کہ اپنے آپ کو گن لو کہ کتنے آپ لوگوں میں سے موجود ہیں یا کتنے غائب ہو گئے ہیں. تو پریکٹیکل بات یہ ہے کہ فگر جو بھی ہو، کنفرم فگر کسی کے پاس نہیں ہے کہ اس کو کتنے اندر آدمی گئے ہیں. جب وہ آگے جا کے جب وہ ان کے مسنگ آئیں گے تب پتہ چلے گا. فی الحال کسی کو کچھ علم نہیں ہے، چاہے وہ سرکار ہو یا ہم ہوں، کسی کے علم میں کچھ نہیں ہے کہ وہاں کتنے لوگ ہیں. اور جتنے لوگ وہاں ہیں اب تو وہ سب راک بن چکے ہیں، وہ ختم ہو گیا ہے. مگر بزنجو صاحب یہ خود اٹ سیلف ایک سانحہ نہیں ہے، یہ ایک
دل شکن بات نہیں ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی شپنگ انڈسٹری ہے، نہ یہاں فائر بریگیڈ ہے، نہ یہاں اسپتال ہے، نہ یہاں کوئی ایمبولنس ہے، نہ یہاں کوئی ان مزدوروں کی دیکھنے کے لیے یا ان کی فلاح کے لیے کسی قسم کا کوئی ادارہ ہے؟ یہ کتنی دل شکن بات ہے، یہ ناقابل یقین حقیقت ہے۔ سر بالکل وہ صحیح ہے، اور ادھر جو ہے یہ سارا انہوں نے ادم مچایا ہوا ہے مالکان نے۔ سر آپ مجھے بتائیں کہ ایک شپ جو ہے اربوں روپے کی ہے، اس پہ آپ نے ایک انسپیکٹر بٹایا ہوا ہے یا 16 گریڈ کا ایک نوکر بٹایا ہوا ہے، تو وہ ان سے کیسے مینیج نہیں ہوگا؟ یہ دونوں کی ملی بھگت ہے جس کی وجہ یہ ہوا ہے۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی کوتاہی ہماری بھی ہے کہ بھائی آپ وہاں پہ ایک ہاسپٹل تو بنا لیں گے اپنی ایمرجنسی کے لیے، چلو گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے تو آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ سی آر سی کے تحت اگر آپ وہاں پہ اربوں روپے کما رہے ہیں تو آپ کی تو ڈیوٹی ہے کہ اس کا 15% جو ہے آپ لوگوں کی سوشل ویلفیئر پہ لگائیں۔ آپ کارپوریٹ بزنس کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا بزنس کیا نہیں ہے، مستقل ہی نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ادھر دونوں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو سرکاری ادارے ہیں اور آپ کا جو کیا ہے اسپیشلی بی ڈی اے اور آپ کے جو یہ مالکان ہیں، یہ ایکولی کلپریٹس ہیں۔ مگر دیکھیں بزرگ صاحب، گورنمنٹ جو ہے وہ شپ بریکرز کو، ان کے مالکان کو مورد الزام دہلاتی ہے۔ ان سے ہم نے بات کی ہے، وہ دسیوں آپ کی کوتاہیاں، صوبائی حکومت کی کوتاہیاں، وفاقی حکومت کی، آپ کی وزارت کی کوتاہیاں بتاتے ہیں، وہ مثالیں دیتے ہیں کہ کس طرح سے ان سے پیسے لیے جاتے ہیں اور کس طرح سے ان کو وہ کرپشن کا شکار ہے۔ یہ تو پوری صنعت ہی لاوارث ہے۔ آپ کے ذہن میں کچھ خاکہ ہے؟ آپ کا تعلق بھی صوبے سے ہے، پورٹس اینڈ شپنگ کی آپ کی وزارت ہے، وزیر اعظم نواز شریف آپ کی سنتے ہیں، آپ کے ذہن میں ہے کچھ؟ میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ ہے پراؤنشل سبجیکٹ، یہ ہمارا پورٹ اینڈ شپنگ کا نہیں ہے، نہ ہمیں اس سے تعلق ہے، تو میرے خیال میں اب بلوچستان گورنمنٹ کو اثر نو اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اس کے لیے ایک طریقہ کار، ایک ماڈل بنانی پڑے گی۔ ہم نے ان کو اتنا آفر کیا ہے کہ کے پی ٹی کی طرف سے ہم ایک ماڈل آپ کو بنا کے دیں گے کہ اس قسم کے شپس کو کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے، تو وہ ماڈل ہم ان کو بنا کے دیں گے۔ اب اس کو فلی طور پر ریوزٹ کرنا ہوگا۔ شپ اونر سے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک یہ تحقیقات مکمل نہیں ہوتی ان سے کوئی بات چیت نہیں کی جائے گی، اور نہ ان سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے۔ وہ تحقیقات 2 سطح پہ ہو رہی ہیں۔ ایک سطح جو ہے وہ پرائم منسٹر نے کمیٹی بنائی ہے جس میں سیکٹری پورٹ اینڈ شپنگ ہے، سیکٹری آپ کا جو ہے ڈیفنس پروڈکشن ہے، اور آپ کا 3 سیکرٹریز اس کے ہیں جس میں چیف سیکرٹری بھی ہے۔ جب تک یہ تحقیقات اور فائنڈنگ مکمل نہیں ہوئی ہے، جن کے لیے پرائم منسٹر نے 10 دن دیا ہے کہ 10 دن میں یہ ساری فائنڈنگ آپ مجھے بنا کے دیں، تبھی جا کے پھر وہ ماڈل بنے گا۔ اس سے پہلے ان سے کوئی کام نہیں دیں گے، اور یہ اس سے پہلے ہم نہیں کھولیں گے، یہ میں گارنٹی کرتا ہوں۔ اچھا، ایک بات تو طے ہے نا مزید صاحب، آپ نے جائزہ لے لیا ہے، آپ پہلے دن سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی عام ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ ایک سانحہ ہے۔ اس میں شپ بریکرز بھی انوالو ہیں، حکومت بھی انوالو ہے، اس کے متعلقہ محکمے بھی انوالو ہیں، اور یہ ایکسیڈنٹ جس کو نہیں کہنا چاہیے، یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ آئی ایگری ود یو کہ جتنا آپ اس کو کرمنل کہیں اتنا ہی کرمنل ہے۔ اور اس میں دیکھیں جہاں تک فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، وہ آپ کے جو ٹیکسز جاتے ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے جاتے ہیں، پھر وہ پول میں جاتے ہیں، وہ اس طرح تقسیم ہوتے ہیں، ڈائریکٹلی اس کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہوتا ہے۔ مگر ڈائریکٹلی ایک چیز جو ہے اخلاقاً جو ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک جگہ سے اتنی بڑی آپ بزنس ہو رہی ہے، یو ہیو ٹو فیسیلیٹیٹ، وہ فیڈرل گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، پراونس کی بنتی ہے، اور ان اونرز کی بنتی ہے، شپ اونرز کی بنتی ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب حاصل بزن، جو ہماری کل کی تحقیقات کو کنفرم کر رہے تھے۔ 20 نہیں 20 ہلاک ہو سکتے ہیں، اور یہ مجرمانہ غفلت ہے، حکومت اور شپ بریکرز دونوں اس میں انوالو ہیں۔ ایک اور بڑی اہم خبر وہ یہ کہ پاکستانیوں کے ذہن میں جب کار بنانے کے کارخانوں کی بات ہوتی ہے، کاروں کی بات ہوتی ہے پاکستان میں بننے والی، تو 3 ہی نام آتے ہیں، یا وہ ہونڈا سوچتے ہیں، یا وہ ٹویوٹا سوچتے ہیں، یا وہ سوزوکی سوچتے ہیں۔ لیکن اب لگتا ہے کہ اس اجارہ داری کو ایک چیلنج ہوا ہے، اور فرانس کی ممتاز کار ساز کمپنی رینو پاکستان میں کار بنانے کا کارخانہ لگا رہی ہے، $10 کروڑ کی سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ بڑی خبر ہے، یہ کراچی میں کارخانہ لگے گا، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پاکستان میں کار بنانے والے پلانٹس کا ذکر ہوتا ہے، یا پاکستان میں بننے والی کاروں کا ذکر ہوتا ہے، تو
فہرست بہت مختصر ہے، یا تو ہونڈا کا نام آتا ہے، یا ٹویوٹا کا نام آتا ہے، یا سوزوکی کا نام آتا ہے۔ لیکن پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ ان 3 جاپانی کار بنانے والے کمپنیوں کی اجارہ داری اب اس لحاظ سے ختم ہوتی نظر آ رہی ہے کہ اب پاکستان میں کار بنانے کا نیا کارخانہ لگانے کا فیصلہ کیا ہے فرانس کی نامور کارساز کمپنی رینو نے۔ رینو نے کہا ہے کہ وہ پاکستان میں اب فوری طور پہ 10 ارب روپے کی سرمایہ کاری کر رہی ہے اور اس سے کار بنانے کا پلانٹ لگا رہی ہے۔ فی الحال وہ گندھارا کار پلانٹ جو پہلے سے موجود ہے اس کو استعمال کرے گی۔ پاکستان بورڈ آف انویسٹمنٹ کا کہہ رہا ہے کہ رینو پاکستان میں سرمایہ کاری کے تحت 2018 میں اپنے اسمبلی پلانٹ کا آغاز کر دے گی اور رینو کراچی میں گندھارا نسان کے اشتراک سے پلانٹ لگائے گی، جس میں ابتدائی طور پہ سالانہ 16,000 گاڑیاں تیار کی جائے گی۔ بعد میں تعداد سالانہ 50,000 گاڑیوں تک بڑھائی جا سکتی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پہلی بار ایک یورپین کمپنی ہے جو پاکستان میں گاڑیاں بنانے کا ایک کارخانہ لگا رہی ہے اور پاکستان میں گاڑیوں کی مارکیٹ پر عرصہ دراز تک اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جیپنیز کار مینوفیکچررز کا راج رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق رینو پاکستان میں فی الحال 1500 اور 1200 سی سی کی گاڑیاں بنائے گی اور اطلاعات یہ ہے کہ اس کی قیمت جاپان کی ہم پلہ گاڑیوں سے کم رکھی جائے گی۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر مفتاح اسماعیل جو کہ چیئرمین ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے۔ بہت بہت شکریہ مفتاح صاحب۔ کتنی امپورٹنٹ بات ہے یہ بورڈ آف انویسٹمنٹ یا پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لحاظ سے؟ ظاہر ہے کہ بڑی اچھی خبر ہے۔ کیوں اتنی اچھی خبر ہے؟ آپ کیوں اس کو کہتے ہیں کہ یہ بڑی پاکستان کے لیے سرمایہ کاری کے حوالے سے ایک بڑی بہترین خبر ہے؟ شکریہ۔ دیکھیں بہت عرصہ ہو گیا کہ پاکستان میں کوئی نیا کار مینوفیکچرر نہیں آیا ہے اور یہاں پہ 3 ہمارے معزز کار مینوفیکچررز ہیں۔ تو ہماری کوشش تھی آٹو پالیسی پاس کرنے سے کہ ہم یہاں پر مزید کمپٹیشن کو فروغ دیں اور 1 یا 2 کار مینوفیکچررز اور لے کے آئیں۔ رینو دنیا کی ایک بڑی کمپنی ہے، یورپ کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے، بڑی اچھی گاڑیاں بناتی ہے، بڑی مشہور کمپنی ہے اور اس نے پاکستان کے اندر آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آئی تھنک کہ یہ ہماری معیشت کے بارے میں بھی ایک بات کرتی ہے کہ دنیا بھر کو کانفیڈنس ہے ہماری معیشت میں، ہماری آٹو پالیسی کے اندر اور ہمارے کنٹری کے اندر جو حالات ہیں، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہوں، دوسرے حالات ہیں، وہ بہتر کی طرف جا رہے ہیں اور دنیا اب اس بات کو ریکگنائز کر رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بہتری کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کیا ان کا پلیج ہے؟ کیا پلانز ہیں؟ کتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے رینو اور کیا پروڈکشن وغیرہ کے انہوں نے ٹارگٹس رکھے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کیے؟ جی یہ تقریباً $100 ملین کا انویسٹمنٹ ہوگا انیشلی۔ اس کی پہلے فیز میں 30,000 گاڑیوں کی پروڈکشن کیپیسٹی سیٹ کریں گے نسان کے ساتھ، گندھارا پلانٹ کے ساتھ، جو ابھی 6,000 گاڑیوں کی کیپیسٹی ہے۔ دوسرے فیز میں اس کو 50,000 گاڑیوں پہ لے کے جائیں گے۔ یہ غالباً ایک SUV بھی لانچ کریں گے اور ایک سیڈان گاڑی بھی لانچ کریں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گاڑیاں پاکستان میں لانچ ہونے سے صارفین کو بہتر چوائسز مل جائیں گی اور ایک اچھی مناسب قیمت پہ گاڑی مل جائے گی۔ ایک تو یہ ہو گئی۔ جہاں تک روڈ کی بات ہے تو آپ کو جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی بڑی پالیسی ہے پاکستان میں، پوری دنیا پاکستان میں موٹر وے کا جال بچھانے کا، چاہے وہ ویسٹرن روٹ سی پیک کا ہو یا ایسٹرن روٹ ہو یا دوسرے راستے ہوں۔ تو جس طرح روڈ بڑھ رہے ہیں اس طرح گاڑیوں کی ڈیمانڈ بھی بڑھے گی اور پچھلے سال بھی پاکستان میں 25% گاڑیوں کی ڈیمانڈ بڑھی ہے، گاڑیوں کی سیلز بڑھی ہے۔ اور نہ صرف کہ نئی کمپنی جیسے کہ رینو آ رہی ہے اور دوسری ایک ہائی اینڈ کمپنی کوریا کی ہے، اس نے ٹرکس اور لائٹ کمرشل وہیکلز کے اندر پاکستان میں ڈیل سائن کری ہے۔ 2 چائنیز کمپنیز مجھ سے بات کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم فیٹ سے بات کر رہے ہیں تو اور بھی انٹرسٹ ہے، لیکن نہ صرف یہ کر رہی ہیں لیکن جو ایگزسٹنگ ہمارے بھائی کمپنیز ہماری جو کر رہی ہیں، ہونڈا والے ہیں، سوزوکی والے ہیں، وہ بھی ایکسپینشن کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں اوبویسلی کہ وہ بھی ایکسپینشن کریں اور ان کا بھی کاروبار مزید ترقی کرے۔ یہ جو ہماری اس وقت روڈز کی حالت ہے اور جس پہ آلریڈی جیسے کراچی شہر جہاں پہ پلانٹ لگ رہا ہے، جو ٹریفک کا حال ہے، دوسرے بڑے شہروں میں بھی بہت بھیانک ٹریفک کی صورتحال ہے، یہ مزید کمپلیکیٹ ہوگی۔ اچھی خبر تو ہے اور گاڑیاں میدان میں آئیں گی اور گاڑیاں سڑکوں پر آئیں گی۔ دیکھیے جیسے کہ اس ملک میں اگر پاپولیشن بڑھ رہی ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، ہماری آمدن بڑھ رہی ہے، اگر ہماری GDP بڑھے گی تو پاکستان میں گاڑیوں کی تو ظاہر ہے کہ کھپت بڑھے گی۔ پاکستان تو بہت ہی انڈر موٹرائز کنٹری ہے، بہت کم گاڑیاں پر کیپٹا استعمال ہوتی ہیں، تو ہم کو بہت زیادہ گاڑیاں پاکستان میں بنانے کی اور بیچنے کی اور یوز کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کو روڈ رستے بنانے پڑیں گے، اربن پلاننگ کرنی پڑے گی اور یہ سب چیزیں تو بہت ضروری ہیں۔ یہ کام ہے حکومت کا نا کہ آپ
اربن پلاننگ کریں، نہ کہ یہ کہ آپ ترقی کو روکیں۔ دوسری جو بات آپ نے کری پولوشن کی، ایک دم صحیح بات ہے آپ کی، اور اب جدید ٹیکنالوجی سے آپ کو پتہ ہے کہ ایمیشن سٹینڈرڈز کافی بڑھ گئے ہیں دنیا کے، اور جو پولوشن گاڑیاں کرتی ہیں وہ کم سے کم ہو گئی ہیں۔ ہم نے اس کو اچھی طرح انفورس نہیں کرا ہے، بہتر طریقے سے انفورس نہیں کرا ہے۔ اب ہم نے یہ بات کری ہے، اسحاق ڈار صاحب اور میں گئے تھے پیرس، ڈار صاحب نے ان سے بات کری ہے، اور ہم نے یہ ان سے رہنوں والوں سے کروائی یہ بات کہ جو گاڑی پیرس کے روڈوں پہ چلے گی وہی گاڑی کراچی اور لاہور کے روڈوں پہ چلے گی، کوئی ڈفرنٹ سٹینڈرڈ نہیں ہوگا، وہی پولوشن ایمیشن سٹینڈرڈز ہوں گے، وہی انجن ایفیشنسیز ہوں گی، وہی فیول ایفیشنسیز ہوں گی، وہی سیفٹی کے فیچرز ہوں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم جو انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ نے پالیسی تجویز کری ہے، انشاءاللہ تعالی اس کے اندر آپ دیکھیں گا کہ اوور دا نیکسٹ فیو ایئرز گریجولی ود این ایوولوشنری اپروچ ہم پاکستان کے تمام جو گاڑی مینوفیکچررز ہیں ان کے ساتھ ہم وہ سیفٹی کے سٹینڈرڈز وہی لے آئیں گے جو کہ بین الاقوامی طور پر مہیا ہوتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ تھے۔ آج کی ایک اور اہم خبر ہے، اور وہ یہ کہ سبکدوش ہونے والے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر پرویز رشید اپنے اس واقعے کے بعد پہلی بار آج منظر عام پر آئے ہیں، اور اس کے لیے وہ سینٹ کے فلور پہ گئے جہاں پر آج سینٹ کا اجلاس ہو رہا تھا، اور جہاں پر آج جناب سینیٹر پرویز رشید نے جب انٹری دی تو سینٹ میں خاص طور پہ ان کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ سینیٹرز ان کو اپنے درمیان دیکھ کے بہت خوش ہوئے، مجموعی طور پہ تمام سینٹ کا فلور انہیں ویلکم کہہ رہا تھا۔ اس موقع پر چیئرمین سینٹ میاں رضا ربانی نے انہیں باقاعدہ ویلکم کیا، ممبرز نے ڈیسک بجا کر ان کا استقبال کیا، اور اس موقع پر سینیٹر رضا ربانی نے کہا کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جو سینٹ کے فلور پہ کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ججوں کے خلاف تحقیقات آرٹیکل 209 کے تحت ہوتی ہے، مسلح افواج کے ملازمین کی انکوائری ان کے آرمی ایکٹ کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو سینیٹر رضا ربانی نے چیئرمین سینٹ نے کہا کہ سینیٹرز کے خلاف تحقیقات کے لیے سینٹ کی ایتھک کمیٹی اور دیگر کمیٹیز موجود ہیں۔ سینیٹرز کے خلاف تحقیقات کے لیے سینٹ کی اخلاقیات کمیٹی کو ہی پابند کرنا چاہیے، اور یہ تحقیقات سینٹ کی اخلاقیات کی کمیٹی کو دینی چاہیے۔ آج سینیٹر رضا ربانی اور جو ان کے دوسرے ساتھی تھے وہ اس بات پہ خوش نہیں تھے جو سینیٹر پرویز رشید کے ساتھ جو بھی سلوک ہوا، یا جس طرح سے ان کو اپنے عہدے سے ہٹایا گیا یا انہیں ہٹنا پڑا۔ یہ پورا ماحول سینٹ میں آج جناب پرویز رشید کے ساتھ تھا۔ چیئرمین سینٹ رضا ربانی نے آج سینیٹر پرویز رشید کو یہ بھی یقین دلایا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، پورا ایوان ان کے ساتھ ہے، عہدہ آنی جانی چیز ہے، اور پرویز رشید نے جس طرح اپنی ذمہ داری نبھائی وہ قابل تعریف ہے۔ سوچنے کی بات اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جناب پرویز رشید کو جن الزامات کے تحت وزیر اعظم نواز شریف نے اپنی کابینہ سے سبکدوش کیا ہے، فی الحال وہ الزامات ہیں، ثابت ابھی ہونے باقی ہیں، اس میں ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی قومی سلامتی کی منافی کی ایک خبر مبینہ طور پہ ایک اخبار کے رپورٹر کے ساتھ شیئر کی، ڈان اخبار کے رپورٹر کے ساتھ شیئر کی ہے، جس سے پاکستان کی قومی سلامتی کے منافی اقدام ہوا ہے۔ پاکستان کی فوجی قیادت شدید اس پہ ناراض ہوئی ہے، اور جس کے بعد یہ قدم اٹھایا گیا۔ لیکن آج سینیٹرز اور سینٹ آف پاکستان جناب پرویز رشید کے ساتھ اس الزام کے باوجود بھرپور طریقے سے کھڑی ہوئی تھی، جو کہ خود بجائے خود ایک امپورٹنٹ خبر ہے آج کی۔ کمرشل بریک، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائن دیکھیں گے، جس کے بعد ہماری یہ اہم ترین خبریں جاری رہیں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ یہ پورا ہفتہ پاکستان قوم کے لیے اس لیے بہت اہم رہا اور اس کا پورا فوکس رہا اس اجتماع کی جانب جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے منعقد کیا تھا اسلام آباد میں۔ اسے دھرنا بھی کہا گیا۔ تحریک انصاف کہتی تھی کہ وہ اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنا چاہ رہی ہے، اور جس کی وجہ سے پورے پاکستان کا فوکس، چاہے وہ عام پاکستانی ہو، پاکستان کے سیاستدان ہو، اور خاص طور پہ میڈیا کا فوکس یہی پورا معاملہ رہا، یعنی کہ دھرنا اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ عزم کہ اس دھرنے کے ذریعے اور اس پولیٹیکل ایکشن کے ذریعے وزیر اعظم جناب نواز شریف کو اپنے عہدے پہ استعفے پہ مجبور کر دے گی، یا بقول اس کے تلاشی دینے پہ مجبور کرے گی۔ تحریک انصاف نے کل شکرانہ منایا، یوم تشکر ادا کیا، اور انہوں نے کہا
کہ یہ امپورٹنٹ چیز اس نے اچیو کر لی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب یہ کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ پرسوں یوم تشکر تھا، کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس سلسلے میں بھرپور کارروائی کی ہے اور تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ اس کا ہدف حاصل ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے سب سے اہم شخصیت جو عمران خان کے بعد یا شاید ان سے زیادہ یا کم از کم اتنی ہی اہمیت اختیار کر گئی، وہ صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جناب پرویز خٹک ہیں۔ جناب پرویز خٹک ایک بہت ہی متحرک سیاسی شخصیت بھی ہے، اور خاص طور پہ اس دھرنے کے دوران، پاکستان تحریک انصاف کے دوران، جو پاکستان تحریک انصاف کا عزم رہا، پرویز خٹک صاحب اس کے مرکزی کردار تھے۔ اسی لیے پاکستان تحریک انصاف کے فورم سے اور اس کے اسٹیج سے جناب پرویز خٹک کو عمران خان نے اپنا مجاہد قرار دیا، اور پاکستان تحریک انصاف کے دوسرے رہنما انہیں اپنا سب سے اہم ہیرو قرار دے رہے ہیں۔ جناب پرویز خٹک کے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اس وقت عمران خان کے بعد کم از کم گزشتہ ایک ہفتے کے دوران تحریک انصاف کی سب سے اہم شخصیت بن گئے ہیں، مگر دوسری جانب ان کی شخصیت نے ایک بہت متنازع رخ اختیار کیا ہے۔ اس کی بنیاد وہ تقاریر ہیں جو انہوں نے اس دھرنے کی اور اس اجتماع کی تیاری میں کی، جس کے لیے انہوں نے موبلائزیشن کی، خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں، لیکن ان کی تقاریر اور ان کے بیانات نے ان کی شخصیت کے اس پہلو کو بہت متنازع بنایا ہے۔ خاص طور پہ حکومتی شخصیات نے اس پر ان کو آڑے ہاتھ لیا ہے، اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت کی اہم ترین وزراء نے ان کے ان بیانات کو انتہائی متنازع قرار دیا ہے۔ بعض آزاد مبصرین بھی کہتے ہیں کہ بعض اوقات میں جناب پرویز خٹک کو چاہیے تھا کہ اپنے زبان اور الفاظ کے توازن برقرار رکھتے۔ کئی موقع پہ ایسا لگا ہے کہ شاید انہوں نے لائن کراس کی ہے۔ کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ ان سوالوں کے جواب ہمیں دیں گے۔ پشاور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جناب پرویز خٹک۔ بہت بہت شکریہ پرویز خٹک صاحب۔ تحریک انصاف کے آپ مجاہد ہیں، آج تحریک انصاف کہتی ہے کہ آپ اس کے ہیرو ہیں، آپ اس کے شیر ہیں، مگر بہت بڑی تعداد میں لوگ اور خاص طور پہ حکومت اور پاکستان مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ آپ نے پختون کارڈ کا بہیمانہ استعمال کیا، اور آپ نے ایک یہ نسلی منافرت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ آپ صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں جہاں پر تمام قومیتیں رہتی ہیں، لیکن بار بار آپ نے اپنے آپ کو پٹھان ریپریزنٹیٹیو اور پٹھان کارڈ آپ نے استعمال کیا۔ کیا کہیں گے آپ اس الزام کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تحریک انصاف کے کارکنوں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنی عزت دی۔ دیکھیں، یہ بات صاف ہونی چاہیے، جو الزامات انہوں نے لگا، میں حیران ہوں، میں نے کب ایسی کوئی بات کی؟ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ شہباز شریف، نواز شریف، چودھری نثار، انہوں نے ہم پر ظلم کیا، انہوں نے بربریت کی، اور میں نے ایک ہی کویسچن پوچھا کہ کون سا قانون، کون سا آئین یہ کہتا ہے کہ ایک پرسکون لوگ جا رہے ہیں بنی گالہ اپنے لیڈر کے پاس، نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی فساد، نہ کوئی ایسی بات، نہ ہم نے کوئی اعلان کیا، ہم نے کہا ہم سڑک پہ جا رہے ہیں، موٹر وے پہ جا رہے ہیں، ہمارا ملک ہے، ہمیں جانے دیں، ہمارا راستہ کیوں روکتے؟ تو میں نے یہی کہا تھا کہ ہمارے صوبے کا راستہ روکا ہے انہوں نے، تو کس کی ہمت ہے کہ ہمارے صوبے کا راستہ روکے اور ہمیں ملک سے کاٹ دے؟ تو یہ جو نفاق ہے تو انہوں نے پیدا کیا کہ صوبے کو روک دو، سارے پنجاب کو۔ خان صاحب، آپ نے صوبے کا نہیں، آپ نے کہا پٹھانوں کو روکا جا رہا ہے، یہ پٹھان کو چیلنج کیا جا رہا ہے، آپ نے قومیت کی بات کی۔ نہیں، آپ دیکھیں، آپ نہیں پٹھان کا کیا مطلب؟ صوبہ پٹھانوں کا ہی ہے تو میں کیا کہوں گا یہاں پر ہندو ہیں، تو مطلب میں نے یہی کہا کہ پٹھانوں کے علاوہ بھی ہے نا، اور سارے پاکستانی رہتے ہیں، ظاہر ہے۔ دیکھیں، جو بھی ہے، ہمارا تو یہاں رواج ہے، ہمارا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر کسی کا راستہ یہاں قتل عام ہو جاتا ہے، راستے نہیں روکے جاتے۔ میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں کورٹ میں، اور یہ میں فیوچر کے لیے کر رہا ہوں کہ پاکستان میں ایسا کبھی نہ ہو کہ کسی کا راستہ روکا جائے، لوگوں کو گھر محصور کیا جائے، بے جا ان کو گرفتار کیا جائے، ان کے پاس آنسو گیس بہایا جائے، ایسے جیسے جنگ ہو رہی ہو۔ میں نے ان کو کہا میرا راستہ کھولو، اگر میرے پاس بندوق ہے، میرے پاس کوئی غلط کام کیا، ہم نے کوئی توڑ پھوڑ کر دی، تو پھر تو آپ بلا جواز جو مرضی کر سکتے، لیکن یہ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں مانوں گا، جو مرضی کوئی کہے، میں کبھی بھی نہیں مانگوں گا کہ کوئی پاکستان کو اس طرح بند کر سکے، اور پھر پرامن لوگوں کا راستہ روکا جائے، اور پھر ہمیں اپنے ملک سے کاٹا جائے۔ اگر میں حق کی بات کروں، میں سچ بولوں، تو ان لوگوں کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ ان کو کیوں پریشانی ہے؟ جب یہ چوری کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، پھر پولیس کے پیچھے پھرتے ہیں، ہمیں مارتے ہیں، تو میں تو نہیں چھوڑوں گا۔
मतलब ऐसी आसान बात नहीं है। मैं इस मुल्क के लिए लड़ रहा हूँ, मैं इस मुल्क के फ्यूचर के लिए लड़ूंगा कि आइंदा ये काम ना हो। मैं अदालतों में जाऊँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मैं भीख मांगूंगा कि ये जो गुंडागर्दी है, ये जो डिक्टेटरशिप है, ये जमहूरियत की बात करते हैं। जमहूरियत में ऐसा होता है, हमने तो शीशा भी नहीं तोड़ा। हम अपने रोड पे जा रहे थे, अपने मुल्क में जा रहे थे, अपने कैपिटल में जा रहे थे, हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की थी। तो ये लोग गुंडागर्दी पे आ गए हैं। जब चोर चोरी करते हैं ना, आपको पता है, वो घर में छुप जाते हैं और बाकी बंदूकों वाले फायर करते हैं। परवेज खटक साहब, अभी तक आपने जितनी गुफ्तगू की है, इसमें कोई जुमला, कोई हर्फ ऐसा नहीं है जिसको कि कोई भी मुतनाज़ा या काबिल एतराज़ करार दे। क्या हो सकता है कि गर्मी हालात में और जज्बात में आपके मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकले हों जिन पर आप नजरसानी करना चाहें? सुनते हैं मैं और आप सुन लेते हैं कि आपने क्या गुफ्तगू फरमाई है। लेट्स सी। जरूर। पठान ने जब फैसला कर दिया, हमने जो इरादा कर लिया, तो किसी का बाप भी हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। शहबाज शरीफ की पुलिस को कहता हूं कि हम आ रहे हैं, तुम रोक के दिखाओ, हम गुजर के दिखाएंगे। तुम चोरी भी करो, सीना जोरी भी करो, ये मुल्क तुम्हारे बाप का नहीं है। पठान तहरीक इंसाफ है और तहरीक इंसाफ पठान है। हमें बागी बनाना चाहते हो, हम बागी बन जाएंगे तो फिर इस मुल्क का हशर नशर हो जाएगा। हमें बागी मत बनने दो, हमारी जुबान मत बदलो, ये ना हो कि हम कुछ और नारा लगा दें। इस सूबे के पठानों के साथ इन्होंने बदमाशी की है, पठानों को ललकारा है, हमारे रास्ते बंद किए हैं, हमें पाकिस्तान से काम दिया कल 12 दिन, और अगर हमें पाकिस्तान से जुदा करोगे तो तुम्हारा पूरा हशर करके दिखाऊंगा। तुम मेरे सूबे में कैसे आओगे, मैं सूबे में तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इमरान खान को कहा कि वो आपने नवाज शरीफ को इतना डरा दिया, उसको हार्ट अटैक हो गया, वो कहीं मर गया तो आप पर केस बन जाएगा। जी खटक साहब, क्या आप समझते हैं कि ये मजबूरी तौर पे गुफ्तगू जो इस दौरान रही है, इसमें कुछ आपको लगता है कि शायद आप ये जो बार बार आपने कहा पठानों को ना रोको, पठानों को रोका तो बहुत इसका रद्द-ए-अमल होगा, तहरीक इंसाफ पठान, ये सारी चीज़ें सिर्फ इन जुमलों की मैं बात कर रहा हूँ, आप समझते हैं कि शायद ये कहीं पे इसका इस्तेमाल मुनासिब नहीं था? देखें, मैंने तो पंजाबियों की बात नहीं की। मैंने उस दिन तकरीर में भी कहा कि मुझे मोहब्बत है पंजाब में से। मेरी जवानी, मेरा बचपन, मेरा सब कुछ वहाँ गुजरा है, मेरी शादी वहाँ हुई है, मेरे हज़ारों दोस्त हैं, मेरी पार्टी वहाँ। तो ये इसको एक ड्रामा बनाना चाहते। मैंने ये कहा था, देखें, पठानों की अपनी हर एक अपनी रवायत होती है, हमारी रवायत है। आप कहीं आकर हमारे सूबे में पूछ लें, कोई किसी का रास्ता रोक के दिखाए, और फिर मैं अगर कहूँ कि मेरे सूबे का रास्ता रोका है और हम इतने बेगैरत नहीं है, इतने कमज़ोर नहीं है कि हम अपने मुल्क में अपना रास्ता ना खोल सके, तो ठीक है, जज्बात में मैं सख्त अल्फाज ठीक है, मेरे थोड़े सख्त लहजा था, मैं सख्त लहजे में करूँगा। ये आइंदा रोकेंगे, हम इससे डबल सख्त लहजा करेंगे। देखें, मुझे आप बताएं प्लीज़, आप ज़रा कानून पढ़ें, आइन पढ़ें, कहाँ पर लिखा हुआ है कि सरकारी इदारे, पुलिस, FC वो इस तरह रोड बंद के सारे मुल्क को बंद करेंगे? जब इमरान खान ने कहा था कि इस्लामाबाद बंद करें तो कितना शोर मचा, ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है, इमरान खान मुल्क को तबाह कर रहा है, मार्शल लॉ को आवाज़ दे रहा है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने मुल्क बंद किया, मैंने अनलॉक किया है। देखिए, मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए इस मुल्क के लोगों को। इन्होंने लॉक किया, हमने अनलॉक कर दिया, तो इन्होंने गैर कानूनी काम किया और हमने कानून के मुताबिक अपना रास्ता खोला। कौन सा हम पे जुल्म हुआ? मैं इससे डरता नहीं हूँ। इन्होंने आंसू गैस, ये बच्चों वाली बात है, बड़े देखे हैं मैंने। मैं तो सिर्फ कानून की बालादस्ती पर यकीन करता हूँ। मैंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। मैं मोटरवे पे जा रहा था, बमाए हम अपने लोग ये कहते हैं ये गंज लेकर आ रहे हैं, तालिबान लेकर आ। आपने उस रात को देखा, कोई फायर हुआ हमारी तरफ, कोई गोली थी? यहाँ तो हर घर में क्लैशनकोव मौजूद है। ये जो आंसू गैस कर रहे थे, मैं भी आंसू गैस के गोले ला सकता था, सब कुछ कर सकता था, लेकिन मैं इसलिए नहीं आया था। मैं सिर्फ दिखाना चाहता था ये मेरा मुल्क है, ये हमारा मुल्क है, खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा है। हमें क्यों ये सूबे से काट रहे हैं, हमें क्यों ये कैपिटल से काट रहे हैं, ये क्यों सारे पंजाब को बंद कर रहे हैं, क्यों लोगों से ज़्यादतियाँ करेंगे? तो मुझे कानून तो कोई दिखा देना।
کہیں بھی میں پھر اس کا مطلب نالائق آدمی ہوں کہ مجھے کوئی قانون نہیں تو پتا. خٹک صاحب کیا قانون دیکھیں ویسے تو اعلان واضح تھا نا, پی ٹی آئی جو تھی وہ اسلام آباد کو بند کرنا چاہتی تھی. یہ پہلے دن سے خان صاحب نے بالکل کلیئر کر دیا تھا کہ ہم اسلام آباد کو بند کر دیں گے, ہم نظام حکومت نہیں چلنے دیں گے, وزیر اعظم کو استعفے پہ مجبور کر دیں گے. یہی ڈکلیئرڈ انٹینشن تھی نا, اسی کے لیے آپ تشریف لے جا رہے تھے اپنے قافلے کے ساتھ کہ اسلام آباد کو بند کرنا ہے. میں بالکل اس لیے نہیں جا رہا تھا, یہ 3 دن پہلے جا رہا تھا میں, کیونکہ عمران خان کے گھر کو انہوں نے محاسبہ کیا ہوا تھا. ہم وہاں جا رہے تھے, ہمارا لیڈر خطرے میں تھا, ہمیں شک تھا کہ ان کے زیادتی نہ کر لیں. ہم نے وہاں بیٹھ جانا تھا ان کے لیے, ہم نے اسلام آباد بنے. دیکھیں ہمیں پتہ تھا, جب عمران خان نے یہ بات کی تو میں نے خان صاحب کو کہا تھا آپ کو بند کرنے کی ضرورت نہیں, یہ اتنے بیوقوف ہیں, یہ اتنے ظالم ہیں, ڈکٹیٹرز ہیں کہ انہوں نے اتنا ظلم کرنا ہے کہ خود بند کر دینا. اس لیے خان صاحب نے اسلام آباد بند کرنے کی بات کی, وہ غیر آئینی, وہ غیر قانونی. انہوں نے ملک بند کر دیا, صوبے بند کر دیے, لوگوں کو گھر میں بند کر دیا, وہ آئینی. یہ دہشت گردی کرے وہ آئینی, یہ لوگوں کو مارے وہ قانونی, یہ آنسو گیس سے مارے لوگوں کو وہ قانونی, زخمی ہوئے خیر ہے, کوئی مرے خیر ہے. لیکن یہ ان کی چوری کو نہ نکلے, ان کا حساب کوئی نہ کرے, ان کے ساتھ پوچھے کوئی نہ کہ بھئی تم نے یہ بلین ٹریلینز کہاں سے بنائے. دیکھیں ہمارے ملک کا حالات خراب ہو رہے ہیں, ان کی اکانومی بڑھ رہی ہے, ان کے کارخانے 3 اور 10 ٹائمز بڑھ رہے ہیں, ان کے بینک اکاؤنٹس بڑھ رہے ہیں. یہ پاکستان کے اگر اتنے ماہر ہے, یہ اپنے آپ کو ماہر سمجھتے تو ہماری انڈسٹری کیوں نہیں چل رہی, ہمارے کارخانوں کو کون سے مرات ہے, کون سی اس ملک میں انویسٹمنٹ. خٹک صاحب یہ بالکل درست, یہ بالکل تحریک انصاف کا بالکل یہ موقف رہا ہے. لیکن یہ فرمائیے گا کہ جب آپ وزیر اعلیٰ ہیں یا وہ وزیر اعظم ہیں, ہر صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے, آپ کے انڈر پولیس ہے, تمام صوبائی محکمے ہیں, ان کو فالو کرنا ہوتا ہے, آپ کے احکامات فالو کرنا ہوتے ہیں. آپ کے کچھ احکامات ہوں گے جو آپ کے مخالفین کہیں گے کہ آپ کا غیر قانونی حکم ہے, لیکن پولیس جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کا حکم مانے گی. اسی طرح سے پولیس یا ایف سی جو ہے وہ وزیر داخلہ کا اور وزیر اعلیٰ کا حکم مانے گی پنجاب کی, اور ایف سی جو ہے وزیر داخلہ کا حکم مانے گی. آپ اگر کہیں پولیس کو اور ایف سی کو کہ تم ہتھیار پھینک دو, تمہیں ان لوگوں نے تنخواہ زیادہ دے کے ہمارے سامنے کھڑا کیا ہے, ہم بھی پٹھان ہیں, تم بھی پٹھان ہیں, تم کو شرم ہونی چاہیے, تم ہتھیار پھینک دو, یہ آپ نے ایک وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے یہ غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کی؟ میں تو کہوں گا جی, بالکل کہوں گا. یہ کیوں ان کا آرڈر مانیں گے, یہ کیوں ان کے ماتحت ہے, تو غلط ہے نا. ان کو آزادی دینی چاہیے. میری پولیس, میں کبھی اس کو آرڈر نہیں کر سکتا ہوں کہ روڈ بند کر دو. آئی جی نے ایک دن مجھے, ہمارا ایک جلوس آ رہا تھا جب ہم نوشہرہ ریلی کر رہے تھے کوارٹ سے, تو آئی جی نے مجھے کال کی کہ ادھر لوگ نکلے اور سڑک بند کر رہے ہیں, نون والے. میں نے کہا میرے سے کیوں پوچھتے ہو, میں نے آپ کو اختیار دیا, روڈ بند کرنا مجھے جرم ہے تو آپ اپنا کام کریں, ہمیں تو راستہ کھلا چاہیے. تو وہی کیا. میں نے کبھی آرڈر نہیں کروں گا نا, کیونکہ میں نے ان کو انڈیپینڈنس دے دی. یہ اپنے پولیس کو بااختیار کرے نا, یہ کیوں استعمال کرے کہ یہ حکومت کا کیا کام ہے کہ پولیس سے بدماشی کرے کہ اس کو گرفتار کرو, اس کو مارو. لیکن خٹک صاحب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ایف سی کو کہ تم پٹھان ہو, ہم پٹھان ہیں, تم کیوں روک رہے ہو, تم کیوں ہمیں روک رہے ہو, تمہیں شرم آنی چاہیے, اور تم پٹھان ہو اور ہم پٹھان ہیں, یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ میں نے اس لیے کہا ہے کہ یہ ہمارے صوبے کے لوگ ہیں. ہمارے یہ ایف سی جو ہے نا, یہ بھی ظلم ہے. یہ ایف سی جو ہے یہ بنی اس کے لیے, اس کا آئین پڑھیں, اس کا قانون پڑھیں, یہ بنی اس لیے کہ یہ ٹرائبل اور جو صوبہ ہے اس کے بیچ میں بفر زون بن کے انہوں نے کام کرنا ہے. یہ ان کو لے گئے, کبھی چوکیداری کراتے ہیں, کبھی ان سے ظلم زیادتیاں کراتے ہیں. وہ تو مجبور ہیں, سرکاری نوکر ہے. میں تو آج بھی ان کو مبارکباد دیے کہ مبارک ہو, آپ کی تنخواہیں بڑھی, میں پھر مبارک دیتا ہوں. لیکن خٹک صاحب آپ نے ان سے کہا کہ تمہیں شرم ہونی چاہیے, تم نے تنخواہ اضافہ کرا کے تم نے یہ کیا, تمہیں ہتھیار پھینک دینے چاہیے تھے. ہم سن لیتے ہیں خٹک صاحب, بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی تھی. ہمارے پٹھان بھائی ایف سی والوں کو ہمارے سامنے کھڑا کر دیا. وہ تو ہمارے بھائی ہیں, وہ تو پٹھان ہے, کیسے وہ پٹھان پر گولی چلائے گا؟ اور پھر کیا ان کی تنخواہیں بڑھا دی. وہ بابا یہ 4 سال سے کیوں نہیں بڑھائی؟ اس لیے بڑھائی کہ انہوں نے پٹھانوں نے پٹھان پہ حملہ کر دیا. مجھے شرم ہے اپنے ایف سی بھائیوں کو. آپ کو تو بندوقیں پھینک دینی چاہیے تھی. آپ کے بھائی آ رہے تھے, آپ کے دوست آ رہے تھے.
آپ کے جو لوگ ایف سی میں ملازم ہوں گے وہ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ خٹک صاحب آپ کہہ رہے ہیں تمہیں بندوقیں پھینک دینی چاہیے تھی، تمہارے سامنے پٹھان آ رہے تھے، تم پٹھان تھے، ان کے نزدیک کوئی قانون، کوئی حکم، کوئی چیز کی ویلیو نہیں ہے، کوئی ڈسپلن کی ویلیو نہیں ہے، احکامات کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ اس لحاظ سے سوچیں کہ وہ پٹھان ہیں اور آپ پٹھان ہیں اور آپ کو بندوقیں پھینک دینی چاہیے تھی. یہ سبق آپ نے دیا ہے، یہ آپ نے ان کو کہا، پھر آپ نے ان سے کہا کہ تم کو شرم آنی چاہیے. میں نے صحیح کہا اور میں عدالت جا رہا ہوں، عدالت بتائے گی، کورٹ بتائے گی، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کلیئر ہو جائے فار ایور کہ عدالت ہمیں بتائیں کہ یہ کیا قانون صحیح ہے کہ یہ اس طرح روڈ روکیں اور آنسو گیس کریں، لوگوں کو قتل کریں، لوگوں کو زخمی کریں. یہ عدالت فیصلہ کرے گی اور میں اس کو پرسو کروں گا اپنے ملک کے مستقبل کے لیے کہ یہ ڈکٹیٹرشپ ختم ہو جائے، ان کو ڈائریکٹ آرڈرز دینا ختم ہو جائے. یہ پولیس کا کام ہے. میں ابھی لنڈن سے ہو کر آیا ہوں، میں نے اسکاٹ لینڈ پولیس ملا، ان کے ٹریننگ سکول ان کے میں لنڈن میں سب کو ملا، ان کے آئی جیز کو ملا. میں نے ان سے پوچھا تمہیں کیا ڈائریکشن ملتی ہے؟ ان کے جی ہمیں کبھی ڈائریکشن نہیں ملتی، ہم اپنا پلان کرتے ہیں. جب کوئی ہجوم آتا ہے، کوئی اس طرح مسئلہ آتا ہے، ہم خود پلان کرتے ہیں، اس کے لیے بیٹھے. جب تک کوئی غلط کام نہ کرے کسی کو ہاتھ نہیں لگاتے. ہمارے ہاں بھی بڑا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن کبھی بھی میں نے یہ سوالات صرف اس سوچ سے کی کہ میں پاکستان جا رہا ہوں کہ مجھے پتہ چلے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کبھی بھی پرائم منسٹر کو وہ سوچ بھی نہیں سکتے یا اس کا وہ کبھی آرڈر نہیں دیتے. ان کا ایک سسٹم بن چکا ہے، وہ سسٹم خود بخود کام کرتا ہے. جب آپ کچھ توڑو گے تو کچھ یہ آپ ایکیڈمک ضرور صحیح بات کریں خٹک صاحب، یہی بات آپ کرتے، مگر آپ نے مخاطب کیا ایف سی والوں کو. آپ نے کہا تم پٹھان ہو، ہم پٹھان ہیں، تم نے ہتھیار کیوں نہیں پھینکے؟ تم نے، حالانکہ انہوں نے گولیاں نہیں چلائی آپ پہ، کوئی فائرنگ نہیں کی آپ پہ، کوئی اسلحہ کا استعمال نہیں کیا. آپ نے کہا تمہیں شرم آنی چاہیے. جی ربر بلٹس، جناب علی، ربر بلٹ سے فائرنگ ہوئی ہے اور اگر اور لڑائی بڑھتی تو یہ گولیاں بھی چلا دیں. میں ان کو جانتا ہوں، وہ سیدھے سیدھے لوگ ہیں، وہ ٹرینڈ اسی طرح ہیں، وہ آرمی سے کم نہیں ہے اور میں جانتا ہوں ان کو. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے ہم پہ گولی نہیں چلائی، بالکل میں مانتا ہوں، لیکن یہ طریقہ غلط ہے. اور آپ پر اگر اتنے گولے برسائے جائیں، آپ کے لوگ زخمی ہو، موت کے حالات میں ہو، لوگ بے ہوش ہو رہے ہیں، تو کیا آپ کہیں گے جی پیار سے بات کریں گے؟ آپ کو غصہ نہیں آئے گا، جوش نہیں آئے گا؟ اچھا خٹک صاحب، یہ سارا جو ایکشن تھا یہ بنیادی طور پہ یہ جتنا بھی ایکشن تھا یہ کرپشن کے خلاف ہے. ظاہر ہے کہ خان صاحب بھی تحریک انصاف یہ پورا جو کر رہی ہے یہ کرپشن کے خلاف ہے. پاناما کے حوالے سے آپ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم، ان کے اہل خانہ، یہ گورنمنٹ جو ہے یہ سب سے کرپٹ گورنمنٹ ہے. آپ اپنے صوبے میں فرمائیے کہ جو اینٹی کرپشن کی ڈرائیو آپ کی تھی، جو کہ آپ نے احتساب کمیشن بنایا تھا، اس کے سربراہ تھے جنرل حامد، جن کو فروری میں انہوں نے استعفیٰ دیا اور پھر وہ احتساب کمیشن جو ہے وہ شیلف ہو گیا اور اس کا اب تک کوئی مستقل سربراہ نہیں ہے اور یہ عمل آپ کے ہاں جو ہے وہ پیرالائز ہوا ہے. اور یہ احتساب کمیشن جو فروری میں ڈیزالو ہوا تھا، جس کے لیے بارہا خان صاحب نے کہا کہ فوری طور پہ دوسرا بنائیں، فوری طور پہ لاز لائیں، آپ کے اپنے صوبے میں جو اینٹی کرپشن ڈرائیو ہے وہ خود ایک کرائسس کا شکار نظر آتی ہے. نہ بالکل پتہ نہیں، آپ لوگ انفارمیشن لیا کریں تو میں بڑی خوشی ہوگی. آپ آگے پوچھیں یہ احتساب ہو رہے نہیں. اس وقت اس کا ڈی جی بیٹھا ہوا ہے اور نئے ڈی جی کے لیے ہم نے ایک سسٹم دیا، وہ میں نہیں اپوائنٹ کرتا، اس کی اسکروٹنی کمیٹی ہے، انہوں نے ایڈورٹائز کیا ہے، اس شارٹ لسٹ کر رہے ہیں، اس میں میری کوئی مداخلت نہیں ہے. پھر وہ آتی ہے اسمبلی میں آتی ہے، اس میں نام بھیجتے ہیں، اگر وہ کرپٹ نہ ہو، صاف ستھرا، اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں لیکن دوسرے نامینیٹ نہیں کر سکتے. تو یہ ایک سسٹم کے تھرو جا رہا ہے. اس وقت ہمارا اینٹی کرپشن احتساب پورا کام کر رہا ہے. آج بھی گریڈ 18-19 کا بندہ گرفتار ہوا ہے، روز ہوتے رہتے ہیں. یہ بالکل ڈس انفارمیشن ہے یا معلومات سے بے خبری. لیکن پرماننٹ سربراہ کیوں نہیں مقرر کرے؟ ایک ٹانگ پکڑ لی اور وہ ٹانگ سے لٹکے رہتے ہیں. یہ ایڈ ہاک اس وقت ہیڈ ہے احتساب کمیشن کا. یہ قانون ہی ایسا ہے، جب ایک بندہ جاتا ہے پھر ایڈ ہاک پہ بیٹھتا ہے، پھر آگے پروسیجر ہے. وہ پروسیجر آلریڈی انہوں نے اڈاپٹ، اب میرے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ یا اسکروٹنی کمیٹی ہیں، وہ انہوں نے اپنی میٹنگز کی، انہوں نے ایڈورٹیزمنٹ لی، وہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں. جس دن وہ فائنل کریں گے ہم اس کو مطلب میرے بس کے بعد میں خود بخود ہی ڈی جی بن جائے گا. یہاں پر وہ سسٹم نہیں ہے کہ پرائم منسٹر اور اپوزیشن بیٹھ جائے. لیکن خٹک صاحب یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے ہاں کرپشن کا الزام پی ایم ایل این یا دوسری کوئی حزب اختلاف کا گروپ
نہیں لگا رہا، وہ تو ظاہر ہے مس مینجمنٹ اور کرپشن کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن آپ کی اپنی پارٹی سے آپ پہ الزام لگا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ باقاعدہ ایک چھوٹی سی بغاوت ہو گئی، کئی اراکین جو تھے وہ علیحدگی انہوں نے اختیار کی، یعنی کہ آپ سے علیحدگی اختیار کی، اور انہوں نے کھلے عام کہا کہ آپ کی حکومت میں کرپشن ہے اور آپ کی حکومت میں گورننس کے مسائل ہیں. جنید اکبر صاحب، داور کنڈی صاحب جو تھے، جو آپ کی پارٹی کے ممبر پارلیمنٹ ہیں، وہ ہمارے پروگرام میں آئے اور آپ کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی. میں اور آپ دونوں مل کے سنتے ہیں. احتساب کمیشن جو ہے یا اینٹی کرپشن کا جو ہے اس کا جو عمل جو ہے بہت سلو ہے. 3 سال میں ہمیں جو خاطر خواہ اس میں کامیابی نہیں ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایکول ڈسٹریبیوشن ویل کا ہم نے وعدہ کیا تھا. ہمارا یہ ہے کہ یار کچھ ایریا میں، خاص کر 2-3 ایریا میں جس میں سی ایم صاحب کا حلقہ آتا ہے، کہ اس میں زیادہ تر وسائل ہمارے اس طرف جا رہے ہیں. دوسری سب سے بڑی میری ذاتی ہے یا باقی جو ہمارے 4 ایم پی ایز ہیں ہمارے ساتھ، میرے جو نیچے جو ایم پی اے صاحب ہے وہ پیپل پارٹی کا پارلیمانی لیڈر ہے، اور باقی 3 ایم این اے صاحبان اس کی نیچے جو ہے مولانا صاحب کے ایم پی ایز ہے. تو پرویز خٹک صاحب اور صوبائی حکومت اس کو بہت زیادہ نوازتے ہیں. تقریباً میرے ایم پی اے صاحب کو جو پیپل پارٹی کا پارلیمانی لیڈر ہے اس کو 70 کروڑ روپے پر ایئر دیے گئے پچھلے 3 سال میں، حساب لگا لے. تو اس میں پھر ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ہمارے ورکر جو ہے وہ اس کو ہم نے جواب دے ہونا چاہیے. تمام کے پی کے لوگ اس 3 سال بعد جب ہم کارکردگی دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہمیں بہت کام کرنا ہے. ہم ابھی تک کچھ کر نہیں سکے. وزیر اعلیٰ صاحب کی سرپرستی میں یہاں پہ اپوزیشن پارٹیز کو زیادہ توجہ دی جا رہی ہے اور اپنی پارٹی جو ہمارا ایجنڈا تھا اس پہ عمل نہیں ہو رہا. تو ہم نے خان صاحب سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ وزیر اعلیٰ صاحب کو اس چیز پہ مجبور کریں کہ ہم اپنے منشور پہ عمل درآمد کر سکیں. خٹک صاحب، آپ کی اپنی پارٹی کے یہ اہم لوگ ہیں، یہ ممبر پارلیمنٹ ہے، انہیں ہی آپ سے بہت زیادہ شکایت ہے، اور دوسرے لوگ بھی ہیں. ظاہر ہے کہ یہ الزامات جو ہیں یہ زیادہ سنگین لگتے ہیں جب آپ کی اپنی پارٹی کے لوگوں کی جانب سے آئیں. تو دیکھیں، میری بات اب جواب پورا سن لیں. آپ نے سارا سننا، اس میں کہاں کرپشن کی بات تھی، صرف فنڈز کی بات تھی. اب میں نیز کا ڈیمانڈ تھا کہ ہمیں فنڈ دیا جائے، ہمیں پورے اختیار. ہمارے وہاں ایم پی ایز ہے، میری گورنمنٹ ہے، اپوزیشن ہے، مجھے سب کو مل کر چلنا چاہیے. میں اپوزیشن کو دیوار سے نہیں لگاتا، ان کا بھی خیال کرتا ہوں. ان کا جھگڑا یہ تھا کہ ہمیں سارے فنڈ دو، سارے اختیارات دو. ابھی وہ سارے ٹھیک ٹھاک ہو گئے، ابھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. 2-4 مہینے شور مچا، اور بیسک یہی تھا کہ ہمیں فنڈز دیں تاکہ ہم کام کریں اور اپوزیشن کو دیوار سے لگا لیں. میں جمہوری آدمی ہوں، میں ان کا بھی خیال کرتا ہوں، اپنی پارٹی کے بھی کرتا ہوں. اور یہاں صوبائی حکومت ہے یا ایم پی ایز ہوتے ہیں تو ایم این ایز کو میں نے یہ کہا تھا کہ جو میرے ہو سکتا ہے میں کر رہا ہوں، لیکن اس حد تک نہیں جا سکتا ہوں کہ سارا کچھ آپ کے ہاتھ میں اور صوبائی جو ایم پی ایز ہیں وہ بے اثر ہو جائے. تو آپ نے خود دیکھا اس میں کون سا الزام تھا. پرویز خٹک صاحب، آج ایک دوسری بات سر، میری ایک دوسری بات سن لیں. ایک دوسری بات، یہ جو ہمارے کچھ ایم پی ایز ہیں جنہوں نے شور مچایا، ہم نے کچھ 6 ایم پی ایز اپنے پارٹی سے نکالے. کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ ایم پی اے کو نکالے. میں نے ایک آزاد ایم پی اے تھا، میرے ساتھ تھا لوکل گورنمنٹ میں، اس نے ہمارے سے خلاف ورزی کی، ہم نے اس کو ہٹا دی کہ جائے اپنا کام کریں. ایک ترقی گروپ کے ساتھ تھا، لوکل گورنمنٹ میں گڑبڑ کی، ہم نے اس کو نکال دیا. ایک ہمارا کوہاٹ سے تھا افریدی، اس نے بھی لوکل گورنمنٹ میں ہمارے ساتھ مخالفت کی، اس کو پارٹی سے نکال دیا. ایک جیل میں کرپشن پہ چلا گیا، اس کو پارٹی سے نکال دیا. تو مطلب ہے ہم تو ایسی پارٹی ہے اور بھی ایسے ہیں کہ ہم جو غلط کام کرے گا، جو جمہوری کام یا کرپشن کرے گا اور ثبوت آ جائے گا تو سوال نہیں پیدا. تحریک انصاف اگر کل میں کرپشن کروں اور میرے پہ الزام ہو، آپ کو پھر عمران خان کا نہیں پتا، مجھے 1 سیکنڈ میں یہاں نہیں چھوڑے گا، اور نہ میں کبھی ادھر بیٹھوں گا اور نہ میں ایسی سیاست کروں گا. خٹک صاحب، اب ہم جس وقت یہ بات کر رہے ہیں نومبر 2015 ہے اور 2016 ہے، ظاہر سپریم کورٹ کی ایک کارروائی چل رہی ہے، وہ جو بھی اپنے، لیکن اس وقت جو ہمارے سامنے کیلنڈر ہے اس کے مطابق تقریباً 18 مہینے کے اندر ہم الیکشن میں جائیں گے. خیبر پختونخوا کو ایک ایسا ماڈل پروونس آپ نے بنا دیا ہے اور 18 مہینے میں بنا دیں گے کہ تمام جو ملک کے دوسرے صوبے ہیں وہ آپ کی طرف دیکھیں اور آپ کے صوبے کی کارکردگی کی بنیاد پہ وہ تحریک انصاف کو پورے پاکستان میں الیکشن جتائیں. آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، اس وقت آپ کی توجہ فوکس اس جانب ہے خیبر پختونخوا ایک ماڈل پروونس بن جائے گورننس کے لحاظ سے، ایک ٹرانسپیرنٹ گورنمنٹ کے لحاظ سے اور دوسرے حوالوں سے. دیکھیں، یہ تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں کہ اس وقت ہماری گورنمنٹ اس کی بیسٹ گورننس ہے. ہم نے ادارے جو ہیں کافی حد تک ٹھیک کر دیے ہیں. ہم نے یہ نہیں کیا کہ ڈنڈے کے زور سے، ہم نے پولیس کو آٹونومی دے دی، با اختیار کر دیا، پولیٹیکل انٹرفیرنس ختم کر دی،
وہ اپنا کام شروع کر دیا. ایجوکیشن میں ہم نے مکمل ٹیچر کی حاضری یقینی بنا دی. اسکولوں میں جو مسنگ فیسلٹیز ہے اس پہ تقریباً 80-90% کام کو کہیں کمپلیٹ ہو سکے, کہیں ہو رہا ہے. اسکول کے رزلٹس بہتر ہو رہے ہیں. ہاسپٹل میں میرے پاس اس صوبے میں 100% ڈاکٹر اس وقت موجود ہے جو کہیں بھی نہیں ہونا کبھی تھے, 50% بھی نہیں ہوتے تھے. ٹیکنیشین موجود ہو گئے, نرس فیمیل میل نرس موجود ہو گئے. تنخواہیں ڈاکٹرز کی 3 گنا بڑھا دی. میرے صوبے میں جو پٹواری سسٹم ہے اس کو کنٹرول کر دیا, کوئی ہمت نہیں کر سکا رشوت لے. میرے صوبے میں وہ جو جس کو لوٹا گیا, جس کو ڈاکو پڑ گئے تھے, ہر چیز فور سیل تھی, 2 نمبر سڑکیں بنتی تھی, ٹینڈر فور سیل تھے, وہ ای ٹینڈرنگ ہو گیا, کوئی اس میں مداخلت نہیں کر سکتا. نوکریاں جو ہے NTS پہ ہو رہی ہے, میرٹ پر ہو رہی ہے. ہم نے جو ہاسپٹلز ہے اس کو آٹونومس کر دیا, 1 لائن بجٹ دے دیا. ہم نے انڈسٹری کو آٹونومس کر دیا, کمپنی بنا دی, وہ اپنا خود کام کرے, 1 لائن بجٹ دے دیا. ہم نے 1 بلین ٹریز لگانے ہیں, کم سے کم 10 ارب ابھی تک خرچ کر چکے ہیں. ہمارے صوبے میں بڑے بڑے پروجیکٹ بن رہے ہیں. ایسا کوئی بات نہیں کہ ہم نے, دیکھیں ہمیں لوگوں نے چینج کے لیے ووٹ دیا تھا. چینج کیا تھا کہ نظام کو ٹھیک کرو, جہاں ان کو انصاف ملے, جہاں پر میرٹ ہو, جہاں پر کسی کا حق نہ مارا جائے, جہاں رشوت نہ ہو, اور ادارے خود کام کرے. دیکھیں سب سے بڑی بات ہے, اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو پولیٹیکل انٹرفیئرنس ختم کرنی ہے. جب تک پولیٹیکل انٹرفیئرنس اداروں میں ہوگی, نہ ادارے کام کریں گے, نہ کسی کو انصاف ملے گا. میری پوری توجہ پچھلے 3 سال سے اسی پر ہے کہ ہم لوگوں کو ڈیلیور کریں. پرویز خٹک صاحب, یہ ہم اپنے انٹرویو کے آخر میں ہیں, اور یہ جو آپ نے آخر میں اپنی حکومت کی کارکردگی سراہی ہے, میں اس کو کلوز اس پہ کرتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ اس میں بہت سی باتیں کافی ایکوریٹ ہیں. کافی جگہوں پہ آپ کی حکومت نے کام کیا ہے اور بہتری آئی ہے. جو چیزیں آپ نے گنوائی ہیں ان میں بہت سی چیزیں بہت سگنیفیکنٹ ہیں, اور یقینی طور پہ اگر آپ کا فوکس انہی چیزوں کو بہتر کرنے میں اور ان چیزوں کو سنوارنے میں اور اس کو اور اسٹرینگتھن کرنے میں ہوا تو 2018 کے الیکشن میں آبویسلی آپ کو تو فائدہ ہوگا, تحریک انصاف کو پورے پاکستان میں فائدہ ہوگا. صرف ہماری آپ سے گزارش یہی تھی کہ جب غصہ آئے تو تھوڑا سا اگر آپ اس کو کنٹرول کریں گے تو وہ شاید سب کے لیے فائدہ ہوگا. آپ ہنستے ہوئے اتنے اچھے لگتے, اگر آپ ہنستے رہتے تو اور اچھے, اس وقت بھی آپ کا اثر ہوتا. بہت بہت شکریہ پرویز خٹک صاحب, تھینک یو سو مچ انڈیڈ. کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں بد نظامی کیا ہوتی ہے, بد حکومتی کیا ہوتی ہے. آج جناب بلاول بھٹو زرداری نے جذباتی تقریر تو کی, مگر ایک بار تو سندھ کا حال دیکھ لیں کہ کیا ہے. آج جو ہم آپ کو کہانی سنائیں گے ایک بار پھر آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیں گے. 2010 میں سیلاب آیا, سندھ میں بدترین سیلاب آیا. پاکستان کا عظیم دوست ٹرکی ہماری مدد کو آیا. اس نے کہا کہ جو سیلاب سے لوگ متاثر ہو گئے ہیں ہم ان کے لیے گھر بنا کے دیتے ہیں. 3 ارب روپے انہوں نے لگائے, 2100 گھر بنائے. 3 سال ہو گئے ہیں, آج تک ایک گھر بھی کسی مستحق کو نہیں دیا حکومت سندھ نے. یہ 2100 گھر 3 ارب روپے ترکی کے لگائے ہوئے غارت ہو گئے. تقریریں کرنا آسان ہوتا ہے مگر خدا را سندھ کی طرف توجہ دے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ہم آپ کو دکھائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان پیپلز پارٹی کے جمع سال سربراہ جناب بلاول بھٹو زرداری نے آج گھیرکی میں دھواں دار تقریر کی. لکھی ہوئی تقریر تھی مگر اس میں انہوں نے بھرپور القابات سے نوازا وزیر اعظم جناب نواز شریف اور تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان کو. تقریریں بہت ضروری ہیں اور سیاستدانوں کے لیے اور بھی زیادہ ضروری ہیں, ضرور ہونی چاہیے, لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب پر لازم ہے کہ وہ دیکھیں کہ ان کی اپنی حکومت سندھ میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اس کی کارکردگی کیا ہے. اس پر جو کرپشن کے نہ صرف الزامات لگے ہیں, جو الزامات مسلسل ثابت ہو رہے ہیں, جو خود ان کی ذاتی معلومات میں ہیں, اس پر انہوں نے کیا ایکشن کیا ہے. سندھ میں میرٹ کا جو قتل عام ہو رہا ہے اس پر ان کا کیا ایکشن ہے. ان کے علم میں ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ ان سندھ پبلک سروس کمیشن جو سندھ میں ملازمتیں فراہم کرنے کا سب سے اہم ترین ادارہ ہے, جس طرح سے ہر صوبے میں ہوتا ہے, وہ مسلسل 8 سال سے کرپشن کا شکار ہے, وہ خود نااہلی کا شکار ہے, وہ خود میرٹ کے قتل عام میں ملوث ہے اور اس کی گواہی مسلسل آ رہی ہے. گزشتہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین اپنا عہدہ چھوڑ کے چلے گئے, انہوں نے استعفیٰ دے دیا. موجودہ سندھ پبلک سروس کمیشن کو سپریم کورٹ نے بتا دیا, ثابت ہو گیا کہ وہ نااہل ہے, ان کو نکال دیا گیا.
اور یہ پوری صورتحال مسلسل چل رہی ہے. پولیس کی ملازمتیں ہیں, لوکل گورنمنٹ کی ملازمتیں ہیں, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ملازمتیں ہیں, ہزاروں ملازمتیں ہیں. کھلا ثبوت موجود ہے کہ یہ دھڑا دھڑ فروخت کی جاتی ہے. گورننس کا یہ نظام ہے کہ ایک سول ہاسپٹل کے ٹراما سینٹر کو جس کو آپ نے دسمبر گزشتہ سال آپ افتتاح کر چکے ہیں, جس کو آپ کہہ چکے ہیں کہ افتتاح ہو گیا بلاول بھٹو صاحب, وہ آج تک نہیں چل پایا ہے. یہ حال ہے آپ کے صوبے کا. اور آج جو ہم کہانی سنا رہے ہیں یہ ایک اور ہوش ربا کہانی ہے. 2010 میں سیلاب آیا تھا, بدترین سیلاب تھا, اور اس سیلاب میں پاکستان کے دوست ممالک دوڑے آئے تھے ہماری مدد کو. چین آیا سندھ میں, اس نے کہا کہ ہم سندھ میں جو لوگ بے گھر ہو گئے ہیں ہم ان کی مدد کریں گے. چین نے کہا, معاف کیجیے گا, ترکی, چین بھی آیا تھا اور ترکی نے کہا کہ ہم سندھ میں جو لوگ بے گھر ہو گئے ہم ان کی مدد کریں گے. ترکی کی حکومت نے بھرپور طریقے سے اس کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے انہوں نے ہزاروں ایکڑ پر مشتمل فیصلہ کیا کہ وہ 2100 گھر بنا کے دیں گے, 2100 خاندانوں کو آباد کریں گے. انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا. 2011 میں کام شروع کیا. 2013 میں انہوں نے 2120 گھر بنا دیے, 3 ارب روپے سے زیادہ خرچ کیے. چیف منسٹر سید قائم علی شاہ کو 2013 میں ایک تقریب میں یہ بنے بنائے برینڈ نیو گھر ان کے حوالے کر دیے. بلاول بھٹو زرداری صاحب, آج 2016 ہے, آج جس دن آپ تقریر کر رہے ہیں ان میں سے ایک بھی مستحق کو نہیں گیا ہے. 3 سال میں یہ ترکی کے بنائے ہوئے 3 ارب روپے کی امداد, یہ گھر, یہ برباد ہو گئے ہیں. آپ کو دکھاتے ہیں اپنے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر کی رپورٹ میں. سال 2010 جب پاکستان میں بدترین سیلاب نے تباہی مچا دی. صوبہ سندھ میں لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے اور کیمپوں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے. سیلاب متاثرین کو دوبارہ بسانے کے لیے ترکی کے صدر رجب طیب اردوگان نے امداد کا وعدہ کیا. ضلع ٹھٹہ میں ہاؤسنگ کا یہ عظیم و عالیشان منصوبہ تعمیر کیا گیا. 2100 گھروں پر مشتمل یہ اسکیم 3 سال پہلے مکمل کی گئی. یہاں اسکول بنائے گئے, اسپورٹس کمپلیکس تعمیر ہوئے اور زندگی کی دیگر بنیادی سہولیات فراہم کی گئیں. ترکی کی مخصوص طرز کی مساجد بھی قائم ہوئیں. باہر سے گھوم پھر کر دیکھیں تو حکومت ترکی کا یہ تحفہ دوستی کی زبردست مثال نظر آتا ہے, لیکن اندر جا کر دیکھیں تو اپنی حکومتوں کی لاپرواہی آپ کا منہ تکتی نظر آتی ہے. گھروں کی لاواسی کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ تمام کوارٹرز کی کھڑکیوں پر لوہے کی ایسی گرلیں لگائی گئی تھیں, لیکن یہ کوارٹرز کی ایک پوری رو ہے جس کے گرد لوگ اکھاڑ کر لے گئے ہیں. پچھلے 3 برس سے خالی رہنے کی وجہ سے یہ عمارتیں زب و حالی کا شکار ہو رہی ہیں. ہاؤسنگ اسکیم کی لاوارثی کا اندازہ گھروں کے اندرونی حصے کی حالت سے ہوتا ہے. کہیں بجلی کا سامان چوری ہو چکا ہے تو کہیں کھڑکیوں سے جالیاں تک نکال لی گئی ہیں. صورتحال بہت بری ہے, ادھر تو بہت چوری ہو رہی ہے. ہم 3 آدمی کیا کریں گے, پیادل چوروں کو تو نہیں پکڑ سکتے. چوروں کے اوپر پسٹل ہیں, ان کے پاس بائکیں ہیں, گاڑی ہیں. رپورٹ دی ہے اپنے آفیسروں کو, بہت رپورٹ دی ہیں, آتے ہیں دیکھتے ہیں, سارے پوری کالونی کا دورہ کرتے ہیں, چیک کر کے چلے جاتے ہیں. کچھ بات ہی نہیں کرتے ہیں, کسی کو دیتے ہی نہیں ہیں. ہاؤسنگ اسکیم کے ایک حصے پر جعلی گوٹھ کے نام پر قبضہ کرنے کی بھی کوشش کی گئی, لیکن یہ معاملہ عدالت میں چیلنج ہونے پر قبضہ مافیا کو پیچھے ہٹنا پڑا. ایک گھر 15-15 لاکھ میں انہوں نے بھیجا تھا, تو اب ان کے جو پیسے لے چکے ہیں اور جو پیسے دے چکے ہیں ان سب کے یہ زور ہے کہ کسی طرح ہمیں ملے گھر. اور ہم کوشش کر رہے ہیں, اور یہاں کے لوگ جو عوام جو یہاں کے حقیقی متاثر لوگ ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں گھر ملنا چاہیے اور حق بھی ان کا بنتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ 3 برس گزر جانے کے باوجود یہ گھر سیلاب متاثرین کو کیوں نہیں مل سکے؟ پیپلز پارٹی کے مقامی رہنما کہتے ہیں کہ اسکیم کا اس طرز پر ضائع ہونا سرکاری نااہلی کا نتیجہ ہے, اور اس میں حکمران پارٹی کے اندرونی اختلافات کا بھی بڑا عمل دخل ہے. ہماری اپنی نااہلی ہے. میں تو یہی کہوں گا, میں کیوں کوئی بات کروں جب سارے فیصلے ہو چکے ہیں, مگر متاثرین کو کچھ نہیں مل رہا. سندھ میں حکومتی نااہلی اور بے حسی کی اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ 3 سال گزر جانے کے باوجود سیلاب متاثرین مسلسل بے آسرا ہیں.
جبکہ ترکی کا یہ ہاؤسنگ پروجیکٹ سنسان پڑا ہوا ہے۔ اس غفلت کا ذمہ دار کون ہے؟ بلاول بھٹو زرداری کے عوامی بھائی کے دعوے اپنی جگہ، پیپلز پارٹی کسی دوست ملک سے کس منہ سے امداد یا سرمایہ کاری کے لیے رجوع کر سکتی ہے جب وہ حقداروں کو ایک بنی بنائی اسکیم میں آباد تک نہیں کر سکتے؟ ہو سکتی ہے اس سے زیادہ شرم کی کوئی بات، ہو سکتی ہے اس سے بڑا کوئی مسئلہ بلاول بھٹو زرداری کی پرائرٹی کے اندر کہ سب سے پہلے اس چیز کو دیکھیں، کس چیز کو دیکھیں، لیکن فی الحال پہلے سندھ کو دیکھ لیں کہ یہاں کا حال کیا ہے۔ اس پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں محمد ملکانی جو کہ صوبائی وزیر سندھ ہیں اور ان کا تعلق بھی ٹھٹہ سے ہے۔ جی ملکانی صاحب بتائیے گا کیا حال ہے؟ یہ ترکی کی حکومت نے بیچاری نے 2010 سے 2013 تک یہ پوری برانڈ نیو اسکیم بنا کے دی ہے، 3 ارب روپے خرچ کیے، 2100 گھر دیے، 2100 خاندان بس گئے ہوتے جو سیلاب سے متاثر تھے، جو بیچارے بے گھر ہو گئے تھے، تو آج ان کو بھی کچھ خوشی محسوس ہوتی اور آپ کو بھی کچھ اطمینان محسوس ہوتا۔ کیا آپ کہیں گے یہ کیا بربادی ہے؟ ایڈمنسٹریشن کی جو کوتاہی ہے کہ ان لوگوں نے جو لسٹیں ہیں وہ پراپر نہیں کی تھی اور اس میں جو ان کی بائیفرکیشن ہونی تھی کہ کس طرح سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا، اس وجہ سے یہ نہیں ہو سکے۔ اب یہ جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ساری چیزیں جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، تو مجھے امید ہے کہ یہ ودن منتھ یا اس کے اندر یہ ہو جائیں گے۔ یہ ترکی کی حکومت کو کیا جواب دے گی حکومت آپ کی پیپلز پارٹی کی؟ یہ وزیر اعلیٰ 2013 میں وہ بیچارے یہ پوری آپ کو پوری سوسائٹی، پورا گھر، پوری کالونی بنا کے دے کے گئے ہیں، آج تک آباد نہیں ہوئے۔ کیا آپ جواب دیں گے ترکی والوں کو، ان کے صدر کو، طیب اردگان کو کہ یہ کیا آپ نے کیا ہے؟ کیا آپ لوگوں کا جواب ہوگا ان کو؟ خان صاحب یہ بات نہیں ہے کہ یہ 13 یا 14 میں یہ گھر بنے تھے اور پھر یہ لوگ کورٹ میں چلے گئے تو اس وجہ سے بھی یہ تھوڑا بہت ڈیلے ہوا ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کی نااہلی ہے، اس طرح سے کوئی بات نہیں ہے۔ سندھ گورنمنٹ اپنی جگہ پہ پراپر کام کر رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ بھئی سندھ گورنمنٹ کی وجہ سے۔ سندھ گورنمنٹ نے باقی بھی سندھ میں کافی کام کیا اور سندھ کی لوگ جو ہیں اس وجہ سے ہی پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دیتے ہیں۔ بالکل، میں بالکل سندھ گورنمنٹ کے منسٹر کی حیثیت سے آپ کو ایشورنس دیتا ہوں۔ محمد ملکانی، صوبہ وزیر سندھ، آپ نے جواب سنا جناب ملکانی کا۔ اب ارشد بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بہت اہم سماعت ہو رہی ہے، بہت اہم کیسز کے حوالے سے فیصلے آ رہے ہیں۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا وزیر اعظم جناب نواز شریف یا وزیر اعظم تنہا فیصلے نہیں کر سکتے، قومی اہمیت کے فیصلے نہیں کر سکتے، انہیں بہر صورت کیبنٹ سے تمام اہم فیصلوں میں صلاح مشورہ کرنا ضروری ہے۔ یہ اہم فیصلہ اس لیے بھی آیا کہ حکومت نے چیلنج کیا تھا اس سے پہلے آنے والے فیصلے کو، جس میں کہا گیا تھا کہ کیبنٹ کی صلاح مشورہ بہت ضروری ہے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس فیصلے کو برقرار رکھا ہے، حکومت کو اس معاملے میں شکست ہوئی ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاناما پیپرز، پاناما لیکس کے حوالے سے بہت اہم سماعت کا آغاز کیا ہے۔ بہت اہم کیس ہے، اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ اس کا فوکس وزیر اعظم جناب نواز شریف اور ان کے اہل خانہ ہے، اور یہ حزب اختلاف کا ایک بہت اہم نقطہ ہے اور اس کی سماعت کا آغاز ہوا ہے۔ اسی تناظر میں آج کو دیکھا جائے، آج کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو دیکھا جائے تو بہت اہم ہے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وزیر اعظم کو تنہا قومی فیصلے کرنے کا اختیار نہیں، وفاقی کابینہ سے صلاح مشورہ لازم ہے۔ یہ آج سپریم کورٹ نے کہا، اور یہ اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو دوسری بار پچھلے 2 مہینوں میں یہ حکم سنانا پڑا ہے، اور موجودہ حالات کے تناظر میں اس فیصلے کی بہت اہمیت ہے۔ آج کا فیصلہ سناتے ہوئے جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے فل بینچ نے کہا، اور اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فل بینچ نے 31 اگست کو حکم دیا تھا کہ وزیر اعظم وفاقی کابینہ کو بائی پاس کر کے تنہا قومی مفاد کے فیصلے نہیں کر سکتے۔ یہ 31 اگست کو فیصلہ آیا تھا، فل بینچ کا، سپریم کورٹ آف پاکستان کا فل کورٹ فیصلہ تھا، جس کو وفاقی حکومت نے چیلنج کر دیا تھا اور اس کی ریویو پیٹیشن تھی، لیکن عدالت نے آج نظر ثانی کی اپیل کو آج پہلی ہی سماعت پر خارج کر دیا، اور یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور عدالت نے اپنے اس فیصلے کو برقرار رکھا جو اس نے 31 اگست کو دیا تھا، اور حکومت کی اس ریویو پیٹیشن کو پہلی ہی سماعت میں مسترد کر دیا۔ آج جسٹس ثاقب نثار نے ریمارک دیے کہ آئین میں وزیر اعظم کی سولو فلائٹ کی کوئی گنجائش نہیں۔ کیا وزیر اعظم کابینہ کی منظوری کے بغیر جو چاہے کر سکتا ہے؟ آئین میں وفاقی حکومت کی تعریف ہی بیان نہیں کی گئی۔
حکومت صرف وزیر اعظم کا نہیں کابینہ کے مجموعے کا نام ہے. وفاقی حکومت کے قواعد کبھی بھی آئین سے بالاتر نہیں ہو سکتے. 31 اگست کو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اسی معاملے میں, اور 31 اگست کو کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم وفاقی کابینہ کو بائی پاس کر کے اہم فیصلے نہیں کر سکتے. ٹیکس میں اضافہ یا کمی وفاقی حکومت کا اختیار ہے, وزیر اعظم کا نہیں. بجٹ اختیارات اور ثوابدیدی اختیارات وزیر اعظم تنہا استعمال نہیں کرتے. کوئی بھی قانون یا بل کابینہ کی منظوری کے بغیر پارلیمنٹ نہیں بھیجا جا سکتا. اس میں اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کے حوالے سے شکایت رہی ہے کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس خالی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اس سال یہ اب نومبر کا مہینہ شروع ہو گیا, وفاقی کابینہ کے کل ملا کے 7 اجلاس ہوئے ہیں, مگر اس میں ایک اور بہت اہم بات ہے کہ جب اس سال کے پہلے 8 مہینے میں یعنی کہ جنوری سے لے کے اگست تک کابینہ کے کل ملا کے صرف 3 اجلاس ہوئے تھے, لیکن جب حکومت پر دباؤ آیا پاناما کے حوالے سے تو پچھلے 2 مہینے میں 4 اجلاس ہوئے ہیں. اس طرح سے پہلے 8 مہینے میں 3 اور اب پچھلے 2 مہینوں میں 4 اجلاس ہوئے, جبکہ پچھلے سال پورے سال وفاقی کابینہ کے صرف 5 اجلاس ہوئے تھے. اور شاید اس وجہ سے سپریم کورٹ کو 2 مہینے میں دوسری بار آج یاد دلانا پڑا کہ وزیر اعظم تمام اہم معاملات میں کابینہ سے صلاح مشورہ کیا کریں اور ان کو تنہا فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہے. اس پر حکومتی رد عمل حاصل کرتے ہیں اور وزیر اعظم ہاؤس کا رد عمل حاصل کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جوائن کیا جناب مصدق ملک نے, جو معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم جناب نواز شریف کے. بہت بہت شکریہ مصدق ملک صاحب. فرمائیے گا 31 اگست کو سپریم کورٹ نے فل کورٹ نے فیصلہ دے دیا تھا کہ وزیر اعظم تنہا فیصلے نہیں کر سکتے, انہیں وفاقی کابینہ سے ہر فیصلے میں مشورہ کرنا اور صلاح مشورہ کرنا لازم ہے. حکومت کو نے کیوں لازم سمجھا کہ اس کو چیلنج کرے, اور آج ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ نے پہلی ہی سماعت میں اس چیز کو رد کر دیا اور اپنے فیصلے کو برقرار رکھا. سبکی ہوئی نا حکومت کی؟ نہیں, سبکی نہیں ہوئی جی, بالکل سبکی نہیں ہوئی. دیکھیے, بنیادی طور پہ یہ معاملہ صرف وزیر اعظم کا نہیں تھا. جو سپریم کورٹ نے جو انٹرپریٹیشن کی ہے آئین کی, اس کے تحت پورے ملک ہمارے جو آئین ہے اور ہمارے جتنے بھی قوانین ہیں ان کے اندر جہاں جہاں وفاقی حکومت لکھا گیا ہے, اب کے بعد اس کا مطلب لیا جائے گا کیبنٹ. اس سے پہلے جو ہے اس کے اندر بے شمار ایسی ڈیلیگیٹ کی ہوئی تھی پاورز. فار ایگزامپل وفاقی حکومت کے بہاف کے اوپر سیکرٹریز جو ہیں وہ سائن کر سکتے تھے. تو اگر کہیں قانون میں لکھا ہوا تھا کہ حکومت یہ کرے گی تو سیکرٹریز جو ہیں مثلا پیٹرولیم منسٹری کے سیکرٹری یا کسی اور منسٹری کے سیکرٹری بھی سائن کر سکتے تھے. اب جب سپریم کورٹ نے جب ہمیں اندیا دیا کہ جہاں جہاں بھی وفاقی حکومت لکھا ہوا ہے اس کی تشریح ہے کیبنٹ, تو ہمارا خیال یہ تھا کہ اس سے ہو سکتا ہے کہ حکومت سازی کے عمل کے اندر تھوڑی سی تاخیر پیدا ہو. تو اس تاخیر کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے سوچا کہ ایک بات اپیل کر کے سپریم کورٹ سے دوبارہ پوچھ لیتے ہیں کہ ان کی کیا یہ انٹرپریٹیشن کے اندر کوئی گنجائش ہے کہ اس حکومت سازی کے عمل کے اندر تاخیر نہ ہو. لیکن انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا آپ کی ملک صاحب استدعا اتنی کمزور تھی کہ یہ 2 سماعت بھی نہیں چل سکی. پہلی سماعت میں ہی سپریم کورٹ نے اسے ناقابل سماعت سمجھا اور اس کو فوری طور پہ مسترد کیا. بہت ہی کمزور کیس لے کے گئے آپ سپریم کورٹ میں. نہیں کامران صاحب, اس کے اندر ہوتا ہے ایسے نا کہ اگر آپ پچھلی پوری پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں تو وفاقی حکومت کے پیرائے میں سپریم کورٹ نے کبھی یہ انٹرپریٹیشن نہیں کی. تو 2 چیزیں کی سپریم کورٹ نے. ایک تو یہ انٹرپریٹیشن کی کہ وفاقی حکومت کا مطلب آج کے بعد جو ہے وہ کیبنٹ ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا. دوسری جو ہے ایک قانون ہے جس کا شاید نمبر ہے رول 16(2). اس 16(2) کے تحت ہوا یہ کرتا تھا کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو یا کوئی ارجنسی ہو, بہت جلدی سے کوئی فیصلہ کرنا ہو, تو پرائم منسٹر اس رول کے تحت کابینہ کی جو طاقت ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے سرکاری کام کو آگے بڑھا سکتے تھے. تو سپریم کورٹ نے اس کو جو ہے اسٹرائک ڈاؤن کیا ہے. مثلا آپ کو جس طرح ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد تیل کی قیمتیں کم ہوتی ہیں یا تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو ہمیں آتی ہے استدعا آتی ہے ہمارے ریگولیٹر سے کہ آپ تیل کی قیمت بڑھا دیں. تو وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ استعمال کرتے ہوئے طاقت تیل کی قیمت بڑھانے کے بجائے کہتے تھے نہیں, ہم تیل کی قیمت نہیں بڑھائیں گے اور یہ ریلیف عوام تک پہنچائیں گے. اب اس فیصلے کے بعد جب تک کابینہ یہ فیصلہ نہیں کرے گی وہ ریلیف جو ہے وہ عوام تک نہیں پہنچ سکے گا. اور اس طرح کے میں نے تو آپ کو ایک فیصلہ بتایا اور ہو سکتا ہے غلط اگزامپل دی ہو کیونکہ میں قانون دان نہیں ہوں, لیکن ایسے ہزاروں فیصلے ہیں. کوئی منسٹری آف کامرس کر رہی ہے, کوئی منسٹری آف انڈسٹری کر رہی ہے. تو ہمارا یہ خیال تھا کہ اس میں کیونکہ تاخیر ہو سکتی ہے. ایک اور چیز بہت اہم نشاندہی ہوتی رہی ہے, جیسے کہ ہم نے
اعداد و شمار دیے کہ وزیر اعظم شاید کابینہ سے اس انداز سے اور اتنی فراوانی سے اور اتنی کنسسٹنسی سے صلاح مشورہ نہیں کرتے، اور شاید یہ پس منظر بھی ہو کہ سپریم کورٹ کو آج کہنا پڑا پورے سال میں گزشتہ سال وزیر اعظم نے صرف 5 وفاقی کابینہ کے اجلاس کیے، اس سال کے پہلے 8 مہینوں میں کل ملا کے انہوں نے 2 اجلاس کیے. تو یہ تو بہت ہی ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو کہ واقعی ناقابل فہم ہے کہ پورے سال میں 5 اجلاس ہونا کابینہ کے. جی دیکھیے، میں آپ کے سامنے 2 چیزیں پیش کروں گا. ایک تو سپریم کورٹ جو ہے وہ سیاسی امور کو دیکھ کے فیصلے نہیں کرتی، صرف قانونی نقطہ نظر سے تبصرہ کرتی ہے یا فیصلہ کرتی ہے. تو انہوں نے اس وجہ سے نہیں یہ فیصلہ کیا کہ کتنے کابینہ میں یہ الگ سوال پوچھ رہا ہوں، میں آپ سے الگ سوال پوچھ رہا ہوں. مصدق صاحب سال میں سے 5 وفاقی کابینہ کے اجلاس. دونوں جواب دوں گا. جی میں دونوں جواب آپ کو دوں گا. تو پہلے تو میں نے آپ سے یہ کہہ دیا کہ انہوں نے صرف جو لفظ ہے وفاقی حکومت اس کو انٹرپریٹ کیا ہے، جو پہلے ایک اور طریقے سے انٹرپریٹ ہوتا چلا آ رہا تھا. ہمارے وہ قوانین کے اندر یعنی رولز کے اندر بھی لکھا ہوا تھا، اور ہمارا جو کام کرنے کا انداز ہے جن کو بزنس پریکٹسز کہتے ہیں، گورنمنٹ پریکٹسز کہتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ مضمر تھا. اب دوسری جو آپ نے بات کی، دیکھیے جب طریقہ کار یہ طے ہوا تھا کہ بے شمار کاغذات جو ہیں وہ سیکرٹری سائن کر سکتے ہیں اور وزیر سائن کر سکتے ہیں اور بے شمار فیصلے پرائم منسٹر کر سکتے ہیں، تو جب فیصلے اکٹھے ہو جاتے تھے تو وہ تمام فیصلے کابینہ کے سامنے رکھ کے ان کو ریٹیفائی کروایا جاتا تھا. تو اس وجہ سے اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی تھی کابینہ کے اجلاس کی جتنی اب ہے یا اب ہوگی آنے والے وقت میں. دوسری بات یہ ہے کہ ویسے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کابینہ کے اجلاس نہیں ہوتے تھے، لیکن اگر آپ کابینہ کی کمیٹیز کے اجلاس دیکھیں، مثلا ہماری جو اکنامک کمیٹی ہے کابینہ کی، یا پرائیویٹائزیشن کی کمیٹی ہے کابینہ کی، یا انرجی کی کمیٹی جو ہے کابینہ کی، تو آپ کو پتا چلے گا کہ بعض دفعہ کابینہ کی جو کمیٹی ہے انرجی کی، اس کے ایک ہفتے میں 2 3 اجلاس ہوتے رہے ہیں. لیکن وہ کیونکہ منظر عام پہ نہیں آتے، لوگوں کو نظر نہیں آتے، تو آپ صرف بڑے اجلاس گنتے ہیں جس کو کابینہ کا اجلاس کہا جاتا ہے. تو وہ طریقہ کار اب ہمیں بدلنا ہوگا. تو آپ پہلے یہ سمجھ لیں کہ چھوٹی کمیٹیوں میں بہت زیادہ کام ہو رہا تھا. سپریم کورٹ نے یہ معاملہ آسان کر دیا، سہل کر دیا، وفاقی کابینہ کے اجلاس کرنے پڑیں گے. مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا آج کے پس منظر میں یہ بہت اہم فیصلہ ہے، اور اس سے سپریم کورٹ کے موڈ کا بھی آگاہی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے، پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.